नाज़रीन इकराम, आपका इस्तकबाल है आज के हमारे इस लाइव प्रोग्राम के अंदर, जिसका उन्वान है लाइव सवाल जवाब मजलिस। आपके सवाल और हमारे जवाब कुरान और सुन्नत की रोशनी में। रोज़मर्रा हमारी ज़िंदगी में जो मसाइल पेश आते हैं उनका हफ्ते वारी यानी हफ्ते में एक दिन हमने रखा है कि जिसमें हम जो हमारे मसले मसाइल होते हैं उनको हल करते हैं और उनके जवाब तलाश करते हैं। आवाम के सवाल होते हैं और हमारे जवाब होते हैं। तो ये हमारा 57वां यानी 57 वाला आज का ये लाइव सवाल जवाब प्रोग्राम है, जो हफ्ते में एक बार होता है, इतवार के दिन होता है और फ़िलहाल इसका जो वक्त है वो ईशा के बाद में चल रहा है। तो चलिए बग़ैर देरी किए अपने इस प्रोग्राम को शुरू कर लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि इन्नमा शिफ़ाउल अय्यि अस्सुआल, कि जहालत का इलाज सवाल करना है। यानी अगर आपको कोई इल्म नहीं है किसी चीज़ के ताल्लुक़ से, कोई मसला, कोई भी चीज़ अगर आपको पता नहीं है, तो उस मसले का हल ये है कि जो अहले इल्म है उनसे पूछ लिया जाए। फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। जैसे कुरान करीम में कहा गया कि अगर तुमको इल्म नहीं है किसी चीज़ के बारे में तो अहले इल्म से पूछ लो। तो ये भी हमारी एक एतबार से दीनी मसले मसाइल को सीखने की ही ये हमारी मजलिस है। तो शुरू कर लेते हैं। कई सारे अहबाब के हमारे सवाल आ चुके हैं, तो अपने इस प्रोग्राम को शुरू कर लेते हैं। फ़याज़ अहमद अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खलील भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। खलील भाई का आज का पहला सवाल है, तहज्जुद की नमाज की जमात करना कैसा है? भाई नवाफिल की जमात मकरूह है। तहज्जुद की नमाज भी क्या है? नफल नमाज है। और नवाफिल की जमात मकरूह है, कह लीजिए फ़र्ज़ की जमात होती है। और रमज़ान में वित्र की नमाज की जमात होती है जो वाजिब है। नवाफिल की नमाज नहीं होती, ना सुन्नतों की जमात होती है, ना नवाफिल की जमात होती है। तो नवाफिल की जमात मकरूह है। अहले सुन्नत वल जमात का यही फतवा है और इसी के ऊपर उलमा का अमल है। तो नवाफिल की जमात नहीं होती है। अगर आप कहें कि जी बाज़ अकाबिर को देखा है, जैसे मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के ताल्लुक़ से आता है कि उनके यहाँ नवाफिल की यानी तहज्जुद की जमात होती थी। उसका जवाब उलमा ने ये दिया है कि वो अकाबिर का तफर्रुद था, यानी उनका अपना इनफरादी अमल था। वो किसी को बुलाते नहीं थे, बल्कि वो अपनी नमाज पढ़ने खड़े होते थे, लोग पीछे आते थे और अपना इमाम की वो नियत कर लिया करते थे। लोग खुद ब खुद आते थे और उनके पीछे आकर के नियत बांध लेते थे और जमात की एक शक्ल बन जाती थी। तो वो तरीका ये था, वो किसी को बुलाते नहीं थे बाकायदा कि भाई आप आओ तहज्जुद की नमाज हो रही है, बल्कि सबको पता था कि ज़रा तहज्जुद में उठ करके नमाज पढ़ते हैं। तो लोग आते थे और उनके पीछे नियत बांध करके खड़े हो जाते थे, तो वो जमात की एक शक्ल बन जाती थी। उलमा ने लिखा है कि वो उनका अपना ज़ाती तफर्रुद था जो उम्मत के लिए लायक अमल नहीं है। जिसके ऊपर फतवा है उसी के मुताबिक अमल किया जाएगा और फतवा इसी पर है कि नवाफिल की जमात नहीं होती, लिहाजा तहज्जुद की नमाज भी जमात से पढ़ना सही नहीं है, मकरूह है। दूसरा सवाल है, नफिल नमाज की भी हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाना ज़रूरी है? जी हाँ, सुन्नतें हों या नवाफिल हों तो उनमें हर एक में सूरह फातिहा के बाद में कोई दूसरी सूरत मिलाना वाजिब है। अगर नहीं मिलाएंगे तो सजदा सहव लाजिम होगा। जैसे ज़हर से पहले की 4 रकात सुन्नत है, तो चारों की चारों में सूरह फातिहा के बाद में कोई दूसरी सूरत मिलाना वाजिब है, ज़रूरी है, नहीं तो नमाज नहीं होगी, सजदा सहव करना पड़ेगा। फयाज अहमद कह रहे हैं, मैं मन्नत माना हूँ कि मेरे भाई का नौकरी लग जाए तो उसी दिन नफिल नमाज पढ़ूंगा। तो बहुत अच्छी बात है, आप कर सकते हैं। नफिल नमाज ये क्या है, सवाब की चीज़ है और इबादत वाली चीज़ है। तो इसलिए अगर कोई मन्नत मानता है तो जब भी उनकी नौकरी लग जाएगी तो आपके ज़िम्मे लाजिम होगा कि आप वो नमाज अदा करें, नफिल नमाज जो भी आपने मन्नत मानी है। खलील भाई का अगला सवाल है कि ज़िक्र कब करना चाहिए, फ़र्ज़ नमाज के बाद या फिर सुन्नत और नफिल के बाद, वजाहत फरमाइए। देखिए बेहतर ये है कि हमारे जो अज़कार हैं या जो हमारे मामूलात हैं, जैसे बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तस्बीह फ़ातिमी पढ़ते हैं, कुछ और मखसूस उनके अज़कार हैं, चीज़ें हैं वो पढ़ते हैं। तो उलमा फरमाते हैं कि फ़र्ज़, सुन्नत और नवाफिल बेहतर है कि इनमें तरतीब रहे, इनमें ज़्यादा फासला ना हो। तो अगर किसी के एक आध मिनट के कोई मामूल हैं जो 1 मिनट में पूरे हो जाएंगे, तो 1 मिनट तो बहुत मुख्तसर सा वक्फ़ा होता है, कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन जिसको अपने मामूलात पढ़ने में या तस्बीहात पढ़ने में 5 मिनट लगती हैं, 10 मिनट लगती हैं, तो फिर ऐसे शख्स को चाहिए कि सुन्नत नवाफिल से फारिग होने के बाद में अब वो अपने इन मामूलात को अदा करें। तो बेहतर यही है कि अगर मामूलात लंबे हैं तो फिर तमाम चीज़ों से यानी तमाम नमाज़ों से सुन्नत नवाफिल से फारिग होकर के फिर उन मामूलात को, उन अज़कार को पढ़ना चाहिए, ताकि नमाज की जो एक तरतीब है कि पहले सुन्नत है, फिर फ़र्ज़ है, फिर सुन्नत, फिर नवाफिल, जो नमाज की एक तरतीब है वो नमाज की तरतीब बाकी रहे, उसमें ताख़िर और देरी ना हो।
فیاض احمد کہہ رہے ہیں کہ اور سورہ اخلاص پڑھنے کا فائدہ بتا دیجیے۔ بھی سورہ اخلاص پڑھنے کے پچھلے ہفتے بھی ہم نے عرض کیا تھا، سورہ اخلاص پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ امید یہ ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ اسی میں آپ کو اسی اعتبار سے آپ کو اس کا اجر عطا فرمائیں گے اور وہی فائدہ آپ کو میسر ہوگا۔ تو سورہ اخلاص کے بہت سارے فائدے ہیں۔ خلیل بھائی کہہ رہے ہیں سنت مؤکدہ میں بھول کر تیسری رکعت میں ثنا پڑھ لیا سورہ فاتحہ سے پہلے، تو کیا سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ جی نہیں، سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے سجدہ سہو کیا جائے، تو اگر آپ نے ایسا کر لیا ہے تو سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ خلیل خان کہہ رہے ہیں ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ ایمان کے 4 ارکان ہیں۔ ایمان کے ارکان آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں تو تھوڑی سی اور وضاحت کر دیجئے۔ باقی اسلام کے تو ارکان 5 ہیں، اللہ پر ایمان لانا، جو اسلام کی بنیادی باتیں ہیں جن کو ارکان کہا جاتا ہے، تو بنیادی جو باتیں ہیں تو وہ تو یہی ہیں اسلام کی بنیادی باتیں کہ بھئی اللہ پر ایمان لانا، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج ادا کرنا، تو اور رمضان کا روزہ رکھنا، تو یہ تو 5 بنیادی ارکان ہیں۔ اس کے علاوہ ایمان کے تعلق سے آپ اور کیا چاہ رہے ہیں تو کچھ اور تھوڑی سی اگر آپ وضاحت کر دیں گے تو میرے لیے سمجھنا اور جواب دینا آسان ہو جائے گا۔ میں بیدار کروں گا، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد کیا وضو کرنا واجب ہے؟ بھئی یہ مسئلہ مختلف ہی ہے۔ غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ جی واجب ہے، اور ہم احناف کے نزدیک یہ ہے کہ واجب نہیں ہے۔ احادیث دونوں طرح کی ہیں، بعض حدیث میں یہ ہے کہ حضور نے گوشت کھایا اور پھر اس کے بعد وضو فرمایا، اور بعض میں یہ ہے کہ آپ نے کسی کے یہاں دعوت میں گئے تھے، آپ نے گوشت کھایا مگر پھر وضو نہیں فرمایا۔ ہم احناف کے یہاں یہ ہے کہ بھئی گوشت کھانے کے بعد وہ چاہے اونٹ کا ہو چاہے کوئی دوسرا ہو، اس کے بعد وضو کرنا واجب نہیں ہے، جیسا کہ احادیث میں ہے۔ رہ گیا ان احادیث کا مسئلہ کہ جن میں جو ہے وضو کا ذکر ہے، تو فرماتے ہیں کہ جو بعد والی جو احادیث ہیں وہ ناسخ ہیں پہلے والی احادیث کے، یعنی وضو والی جو احادیثیں ہیں وہ منسوخ ہیں، وضو والی جو احادیثیں ہیں وہ منسوخ ہے، نمبر 1 ہے۔ تو نمبر 2 یہ ہے کہ وہ افضلیت کے اوپر ہے، وہ کیا کہتے ہیں یہ کہا جائے گا کہ وہ افضلیت کے اوپر ہیں، یعنی بہتر ہے کہ اگر آدمی وضو کر لے، اور اگر وضو نہ کرے تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا جس کی وجہ سے وضو کیا جائے، یہ ہم احناف کے نزدیک ہے۔ جی حذیفہ ملا، السلام علیکم مفتی صاحب، جس طرح ہمارے ملک میں بڑے بڑے ہمارے علماء کو ظلم ڈھا رہے ہیں، ہم دعا کے علاوہ اور کیا راستہ ہے جس سے ہم اپنے اکابر کو اس طرح پریشان نہ ہوتے دیکھیں؟ جی جیسے مولانا کلیم صدیقی صاحب ہیں، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ دیکھیے ایک خاص ایجنڈے کے تحت میں بعض ایسے ہیں جو ملک کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، اور ایک ان کا ایک الگ ایجنڈا ہے، ایک الگ ذہنیت ہے جو ملک کے ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں، یہاں پر بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں میں ایک ڈر کی کیفیت بٹھانا چاہتے ہیں، ہمیں بزدل بنانا، مایوس بنانا، ہمیں کم ہمتی، بزدلی کا احساس دلانا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی خوف و ہراس کی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں ہمارے اندر، اور اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ جو بڑے بڑے چوٹی کے علماء ہیں، جیسے پہلے زمانے میں ایک طریقہ ہوا کرتا تھا جنگوں میں کہ جو سپہ سالار کمانڈر جو ہوتا تھا اس کو مار دو تو فوج بدل ہو کر کے بھاگ جایا کرتی تھی، جنگ سے راہ فرار اختیار کر لیا کرتی تھی۔ تو یہ پہلے زمانے میں تھا کہ سپہ سالار کو مار دو، کمانڈر کو مار دو، جب فوج کو کوئی کمانڈ کرنے والا نہیں بچے گا تو ان کے پاؤں اکھڑ جائیں گے، وہ بھاگ جائیں گے۔ تو وہی مونوپولی آج وہی طریقہ اپنایا جا رہا ہے کہ جو ہمارے رہبر ہیں، جو ہمارے قائد ہیں، ان پر غلط الزامات لگا کر کے، بے بنیاد باتوں میں ان کو پھنسا کر کے، اور جو ہے یعنی ان کو پہلے اپنے انڈر میں کیا جائے تاکہ جو بقیہ اور جو دوسرے حضرات ہیں کیا کہتے ہیں ان کے اندر مایوسی کی کیفیت پیدا ہو جائے، بزدلی کی کیفیت پیدا ہو جائے، یہ سب کیا جا رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ ہمارا بھروسہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر ہے، اور لا تقنطوا من رحمت اللہ کہا گیا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بے شک یہ اسلام کی ایک جیسا کہ غالباً علامہ اقبال کا شعر ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا بھی دباؤ گے۔ بہرحال ہر چیز کے اندر اللہ کی کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی مصلحت ہوتی ہے، اور اس کے بہت سارے فائدے ابھر کر کے سامنے آتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی اللہ کی حکمت ہے، مصلحت ہے، اگرچہ ہم کو پریشانی دکھ رہی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ جہاں گئے ہوں وہاں بھی دین کے جو ہے کام کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے، وہ کسی نے کہا ہے کہ بھئی چکی تو جہاں جائے گی وہاں پیسے گی، چکی جہاں جائے گی وہاں پیسے گی، تو چکی کا کام تو پیسنا ہے، تو ان کا کام جو ہے دعوت کا ہے، تو وہ جہاں بھی جائیں گے وہاں وہ دعوت دیں گے، اور امید ہے انشاءاللہ کہ اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ خیر ہی وجود کے اندر لے کر کے آئے گا۔ سب سے پہلی چیز ہم کو یہ کرنا ہے کہ اس طرح کے جو اس طرح کے بیانات ہیں کہ جن کو بیس بنایا جا سکتا ہے کل کو الزامات وغیرہ کا، تو ان کو سب سے پہلے سوشل میڈیا جو پلیٹ فارم ہے ان سے ان کو ڈیلیٹ کیا جائے، یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ اور دوسرا یہ ہے
کہ ان اکابر کے ہر طریقے سے معاونت کی جائے، مالی اعتبار سے بھی، جیسے ابھی کہہ لیجئے کسی کے اوپر الزام لگا، کچھ وہ لگا، تو مالی اعتبار سے ان کی مدد کی جائے۔ جو بندہ جس فیلڈ میں ہے وہ اپنے اعتبار سے اپنی مدد کا ان کو یقین دہانی کرائے، جیسے کوئی وکیل ہے، کوئی جج ہے، کوئی پولیس میں ہے، کوئی کسی اور میں، تو جو بندہ جس فیلڈ میں ہے تو وہ اپنی مدد کا یقین ان کو دلائے کہ جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس کو عملی طور پر مدد بھی کرنی چاہیے۔ صرف بیان بازی پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے، لوگ بھاشن دے رہے ہیں، بیان بازی کر رہے ہیں، اخبارات میں نام آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے کلپ بنا رہے ہیں، یہاں تک نہیں ہونا چاہیے۔ صرف یہ دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عملی طور پر ہمیں جد و جہد کرنی چاہیے۔ اور جو ہمارے اس طرح کے اکابر ہیں اس کے خلاف، ٹھیک ہے، قانون کے دائرے میں رہ کر کے دیکھیں، جہاں آپ قانون سے باہر نکلیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ فالٹ کے اندر آ جائیں گے، اور کچھ لوگ چاہ رہے ہیں کہ آپ قانون توڑیں تاکہ قانون اعتبار سے بھی آپ کو پھنسایا جا سکے۔ تو اس لیے قانون کے دائرے میں رہ کر کے ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے، جو ہندوستان کا آئین ہے، جو ہمارے قوانین ہیں، ان میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ کب کون سی دفعات لاگو ہوگی اور کس سچویشن میں آپ کو کیا رائٹس، کیا حقوق ملتے ہیں۔ تو ان سب کو سمجھنے کی، پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے اعتبار سے آپ اپنا احتجاج درج کرائیں، آپ پرامن پروٹیسٹ کریں، آپ ٹھیک ہے، آپ اپنی آواز بلند کریں، جو لکھنے والے حضرات ہیں وہ لکھیں، جو بولنے والے حضرات ہیں وہ بولیں، جو محنت کرنے والے حضرات ہیں وہ عملی طور پر پریکٹیکل کر کے دکھائیں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جو بندہ جس فیلڈ میں، جس اعتبار سے، ہم ہر ممکن ان کا تعاون کریں، یک زبان ہو کر کے۔ دیکھیں آج اتنے ہم لوگوں میں فرقے ہو گئے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے دیکھنے والا یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے اوپر کیا لیبل لگا ہوا ہے۔ بس مسلم جس کو ہم کہتے ہیں، جو مسلم کمیونٹی کے اندر جو آتا ہے، تو پھر سامنے والا اس کو اپنا ٹارگٹ بناتا ہے اور اپنا ہدف اس کو بناتا ہے۔ تو آج ضرورت ہے ہم اس چیز کو کہ ہم اپنے جو فروعی مسائل ہیں، جو فروعی اختلافات ہیں، ان کو بھلا کر کے ایک اللہ کے نام پر، ایک قرآن کے نام پر، ایک نبی کے امتی ہونے کی حیثیت سے، ٹھیک ہے، ایک جسم ہو کر کے، ایک جان ہو کر کے اپنے اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کریں۔ اور وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ کوئی بھی بندہ ہو، وہ چاہے اعلیٰ درجے کا کوئی عالم ہو، بزرگ اللہ والا ہو، اور چاہے چھوٹے درجے کا وہ کوئی عام نارمل مسلم ہو، کوئی عام بندہ ہو جس کے اوپر بھی مصیبت آئے، تو ہمیں یک جہت ہو کر کے، متحد ہو کر کے اس کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے۔ یعنی اس کا جو بھی حق ہے وہ حق اس کو دلانا چاہیے، اور جو ہے یہ کہہ لیجیے کہ قانون کے دائرے میں رہ کر کے ہمیں ہر ممکن ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ کیسے ہم ان کو انصاف دلائیں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے مسلم ہونے کی حیثیت سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث ہے کہ تمام مسلمان دنیا کے سب ایک جسم کے مانند ہے کہ جب بخار چڑھتا ہے، درد ہوتا ہے، تو پورے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تو وہی چیز ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے کہ اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اپنے چھوٹے چھوٹے اختلافات بھلا کر کے، یہ اس حیثیت سے کہ بھئی ہاں ہم سب کیا ہیں، مسلمان ہیں، اس حیثیت سے ہم کو سب کو ان کا ساتھ دینا چاہیے، وہ چاہے کسی بھی اس سے تعلق رکھتا ہو۔ تو ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں پروٹیسٹ کرنے ہیں، احتجاج کرنے ہیں، یا جو بھی جس طریقے سے بھی ہم آواز بلند کر سکتے ہیں ان کے حق میں، ان کے لیے جو بھی اس کا ذریعہ ہو سکتا ہے ان تک مدد پہنچانے کا، جانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، ٹھیک ہے، جو جس فیلڈ میں ہے، جس اعتبار سے ان کی مدد کر سکتا ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے۔ صرف دعووں تک، بیان بازی تک محدود نہیں رہنا چاہیے۔ باقی جو بھی چیزیں چل رہی ہیں اللہ تعالیٰ حالات کو درست فرمائے، اور جو بعض لوگوں کے دماغ میں گندگیاں بھری ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے، جو ملک میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں یا یہاں کے عوام کو توڑنا چاہتے ہیں، بددل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اور جو یہ بیماری ان کے دلوں کے اندر پیدا ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرمائے۔ بس یہی، اور اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھتے رہیں کہ بھئی ظاہر سی بات ہے کہ دعا ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے، الدعاء سلاح المومن کہا گیا ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیں، دعاؤں سے اچھی چیزیں کیا کہتے ہیں، تقدیریں بدل جاتی ہیں دعاؤں سے، اور اللہ تعالیٰ بہت فیصلے فرماتا ہے۔ تو اس لیے دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں، اور جس کا جیسے جو بھی ہو سکے وہ ہر ممکن ان کا تعاون کرے۔ خلیل خان کہہ رہے ہیں وطر کی نماز میں قرأت کیسے کرنی چاہیے، آہستہ یا بلند آواز سے؟ بھائی آہستہ آواز سے قرأت کرنی چاہیے۔ فیاض احمد کہہ رہے ہیں آپ سے بھی دعا کی درخواست ہے۔ جی انشاءاللہ ضرور۔ قسمت علی کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، ڈاکٹر مریض کو دیکھنے سے پہلے جو فیس لیتا، مریض کو دیکھنے سے پہلے جو فیس لیتا ہے وہ پیسہ حرام ہے یا حلال ہے؟ بھائی مریض کو دیکھنے سے پہلے فیس لیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کی ایک فیلڈ ہے، اس کا تجربہ ہے، اس کی وہ ہے، تو اس کی تو اجازت ہے۔ اگر کوئی آج دیکھیں، اگر آپ وکیل سے مشورہ کرنے جائیں، رائے لینے جائیں، تو اس نے بھی اپنی ایک فیس رکھی ہوئی ہے، بھائی پہلے آپ میری فیس ادا کریں گے پھر میں آپ کا کیس سنوں گا اگر آپ مجھ تک آنا چاہتے ہیں۔ تو جو جتنا بڑا ڈاکٹر ہے اس نے اتنی ہی زیادہ فیس رکھی ہوئی ہے۔ بہرحال وہ اس کی مرضی، اگر آپ اسے علاج کرانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن ایسے
حضرات سے، جو ڈاکٹر وکیل جو بھی ہیں، ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ اللہ کے واسطے نہ رکھیں تو زیادہ بہتر ہے، اور اتنی زیادہ نہ رکھیں کہ جو سامنے والا نہ دے سکے۔ ایک تو آپ جو ہے اس کو صرف دیکھنے کے آپ فیس لے رہے ہیں، حالانکہ مریض سے پوچھنے کے بعد ہی دوائی دیں گے، بھائی تجھے کیا ہے، بخار ہے، اچھا ٹھیک ہے تو بخار کی دوائی دیں گے، سر میں درد ہے تو سر کی جو دوائی دیں گے، کہیں اور درد ہے، کوئی اور مرض ہے، مطلب مریض سے پوچھیں گے پھر دوائی دیں گے۔ تو یار پھر تم کہہ رہے ہو کہ جی دیکھنے کی فیس، تو تمہارے دیکھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ پھر دیکھنے سے مراد تو یہی ہوتا ہے کہ بھائی آپ دیکھیں، نبض پکڑیں اور نبض دیکھ کر کے بتا دیں، جیسے پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا، اب تو وہ لوگ کہا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ دیکھنے کی فیس لینا تو جائز، اگر آپ کو ان سے علاج کرانا ہے تو ٹھیک ہے، جائیے دیجیے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور آپ کے پاس آپشن نہیں ہے، یا تو دوسرے کے پاس جائیے پھر۔ تو اس کی گنجائش تو ہے، لیکن اگر نہ لیں تو زیادہ بہتر ہے، یا پھر ایک دم بہت معمولی رکھیں تاکہ ہر کوئی جا کر کے ان کے پاس اپنے پرابلم کا سلوشن بتا سکے۔ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ آج کل جو ڈاکٹر کی پڑھائی ہے نا، اس میں 50 لاکھ 70 لاکھ 80 لاکھ، یہاں تک کہ 1 کروڑ روپے میں لوگ ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کرتے ہیں، جو اعلیٰ کوالٹی کی، جو کہہ لیجیے اعلیٰ ڈگری ہے۔ تو جس نے 1 کروڑ روپیہ خرچہ کیا ہے تعلیم کے پیچھے، ڈاکٹر بننے کے پیچھے، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ فری میں آپ کا علاج کر دے گا، یا بنا فیس لے وہ آپ کا علاج کر دے گا؟ تو آج ایجوکیشن بہت مہنگی ہو گئی ہے، تعلیمیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جس کی وجہ سے عوام سے فیس کے نام پہ دیکھنے کے، یا اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جہاں پہ عوام کو لوٹا جاتا ہے، ان سے فیسیں وصول کی جاتی ہیں۔ تو پھر تو یہی ہوگا کہ جب تعلیم اتنی مہنگی ہو گئی ہے، جو کروڑوں روپے دے کے 10-20 لاکھ دے کے اگر ڈاکٹر بنائے تو وہ کہیں نہ کہیں سے تو نکالے گا، اور وہ نکالے گا ہماری جیب سے۔ تو یہ ہے۔ اچھا، ایم ایس حسین کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ایم ڈی شیف کہہ رہے ہیں مولانا سوال و جواب کا مسابقے کا کیا ہوا؟ سوال و جواب کا کون سے مسابقے کی آپ بات کر رہے ہیں بھائی؟ تھوڑا سا بتا دیں مجھے۔ سوال و جواب کا مسابقہ، اگر کسی نے، محمد خلیل بھائی کہہ رہے ہیں، اگر کسی نے بغیر وضو کے قرآن پڑھ لیا تو کیا حکم ہے؟ میں ایک شخص کو دیکھا، اس نے کہا کہ آج سردی ہے اس لیے میں وضو نہیں کیا۔ دیکھیں، بنا وضو کے بغیر دیکھے، یعنی قرآن کو بغیر چھوئے آپ پڑھ سکتے ہو، بغیر وضو کے بنا چھوئے قرآن کریم کو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن قرآن کریم ہاتھ میں پکڑ کر کے یا قرآن کریم کو چھو کر کے پڑھنا بغیر وضو کے، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے ایسا کیا ہے، وہ چاہے سردی کی وجہ سے، چاہے جس وجہ سے کیا ہے، اس نے ناجائز عمل کیا، اس کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب توبہ و استغفار کرے اور آئندہ کبھی ایسا نہ کرے، ٹھیک ہے؟ تو بغیر وضو کے قرآن کریم کو چھونا جائز نہیں ہے۔ ہاں، کسی کو زبانی یاد ہے تو وہ پڑھتا رہے، یا قرآن کریم سامنے کھلا رکھا ہے اور یہ دور بیٹھ کر کے پڑھتا ہے، قرآن کریم کو ٹچ نہیں کرتا ہے، دور رکھا ہوا ہے اور دور سے دیکھ کر کے اس کو پڑھتا ہے، تو قرآن کریم کو چھونا جائز نہیں ہے، بے وضو پڑھنے کی اجازت ہے، اس طریقے سے کہ چھوا نہ جائے۔ اب وہ کیا مسئلہ رہا ہوگا، کیسے جو سچویشن نہیں ہوگی، تو آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ نمیرہ السلام علیکم مفتی صاحب، ہمارے لیے دعا کیجیے۔ جی وعلیکم السلام۔ اللہ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، مشکلوں کو حل فرمائے اور آپ کی راستے بناؤ کو پورا فرمائے۔ سیفی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اے ڈی پی اسلامی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ عبید بے کہہ رہے جنات سے خدمت لینا کیسا ہے؟ جی، جو جائز خدمتیں ہیں وہ لی جا سکتی ہے، جیسے انسانوں سے لے سکتے ہیں تو جنات سے بھی لے سکتے ہیں۔ تو اگر کسی کے پاس میں ہے، موکل ہیں، کسی کے تابع جن ہیں، تو جائز جو خدمتیں ہیں وہ تو ان سے لی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ کہنا بھائی مجھے 40,000 روپے لا کے دو، 2 تولہ سونا لا کے دو، 10 کلو سونا لا کے دو، یہ کرو، یعنی حرام عمل، جیسے آپ خود حرام عمل نہیں کر سکتے، کسی سے حرام خدمت نہیں لے سکتے، تو ایسے ان سے بھی حرام خدمتیں آپ نہیں لے سکتے۔ ہاں، جو حلال کے دائرے میں آتی ہے، کسی کے جن تابع بولے بھائی میرے کو پانی لا تو پانی پی لو، بھائی دسترخوان لگا تو دسترخوان لگا لو، تو جو جائز کے کیٹیگری میں آتا ہے وہ تمام خدمتیں آپ ان سے لے سکتے ہیں، جو ناجائز حرام کی اس میں آتا ہے وہ خدمتیں آپ ان سے نہیں لے سکتے۔ مسیح اللہ کہہ رہے ہیں کیا موت سے 40 دن پہلے موت کا فرشتہ مرنے والے کے پاس سے گزرتا ہے؟ مفتی ظفر علی خان صاحب، پتہ نہیں، میرے علم میں تو نہیں ہے کہ 40 دن پہلے اس کے پاس سے گزرتا ہے، میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور مجھے یاد بھی نہیں آ رہا ہے کہ میں نے حدیث سے کسی تعلق سے پڑھا ہو یا کہیں اور میرے مطالعے میں آیا ہو، میرے علم میں نہیں ہے۔ اگر آپ مفتی ظفر علی خان صاحب کا نام لے کر کے کہہ رہے ہیں تو پھر مجھے وہ کلپ بھیج دیجیے تاکہ میں بھی سن کر کے تھوڑا اپنی معلومات میں، علم میں اضافہ کر لوں، لیکن فی الحال تو میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ خلیل خان کہہ رہے ہیں والدین کو دین کی دعوت دینا کیسا ہے؟ دین کی دعوت تو بھائی ہر کسی کو دینا ہے، وہ چاہے والدین ہوں، چاہے مسلم ہوں، چاہے غیر مسلم ہوں، ٹھیک ہے؟ جس کو بھی آپ ضرورت ہے دین کی، جس کے اندر جو کمی ہے، تو آپ کے ذمہ لازم ہے کہ آپ اس تک صحیح دین کی باتیں پہنچائیں۔ اگر ماں باپ والدین ایسے ہیں کہ ہم ان کے اندر دین کے تعلق سے کچھ بے رخی دیکھ رہے ہیں، کچھ کمی کوتاہی دیکھ رہے ہیں، تو پیار و محبت سے
اچھے طریقے سے ان کو بتا دیں کہ یہ چیز ایسے نہیں ایسے ہے، آپ کو ایسا کرنا چاہیے، آپ کو ویسا کرنا چاہیے، تو پیار و محبت سے ان تک بھی دین کی باتیں پہنچاتے رہیں۔ اور اگر اللہ نے آپ کو زیادہ علم دیا ہے، والدین کے پاس کم ہے، تب بھی آپ ان کو دین کی دعوت دیں، ان کو دین کی باتیں بتائیں، دین کی چیزیں سکھلائیں۔ تو جتنا علم زیادہ ہوگا اتنی ہی دینی جو اعمال ہیں ہمارے، اعمال کرنے میں اضافہ ہوگا۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تو عمل نہیں کرتے ہیں، جب عمل ہوگا تو انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دل کے اندر داعیہ پیدا ہوگا اور عمل بھی کرنے والا بنے گا۔ تو اس لیے دین کی باتیں جہاں تک ہو سکیں، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، تو اس لیے دین کی باتیں تو ہر کسی کو دینی چاہیے، بس یہ ہے کہ مراتب کا خیال رکھنا چاہیے کہ کس کو کس اعتبار سے دعوت دی جائے۔ حسیب خان کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، ظہر اور عشاء کی نماز میں قرات عصر کی نماز میں قرات نہیں ہوتی اور فجر مغرب عشاء کی نماز میں قرات ہوتی ہے، اس کی وجہ؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ من جانب اللہ ایسا ہی ہے، اللہ نے حکم دیا بھی ظہر میں نہیں کرنی ہے، عصر میں نہیں کرنی ہے، تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ عشاء میں فجر میں مغرب میں کرنی ہے تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ تو مین تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ بھئی اللہ کی طرف سے ان کی یہی ترتیب ہے، تو اس لیے ہم اس طریقے سے کرتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ بیان کی ہے علماء نے، جیسا کہ مفتی سلمان منصور پوری دامت برکاتہم نے کتاب النوازل میں اس کی ایک وجہ لکھی ہے۔ وجہ یہ لکھی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں حرم میں نماز کے لیے جاتے تھے اور جب قرآن کریم پڑھتے تھے تو کفار شور مچاتے تھے تاکہ کوئی آپ کی بات سن نہ سکے، قرآن کریم سن نہ سکے اور کوئی ایمان کے اندر داخل نہ ہو جائے، تو اس لیے وہ شور مچاتے تھے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈسٹرب ہو جائیں۔ قرآن کریم میں بھی اس کا ایک جو ہے تذکرہ ہے، ایک جگہ ہے کہ وہ یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ لوگ بہت زیادہ شور مچاتے ہیں اس لیے تاکہ لوگ ان کی باتوں کو نہ سن سکے، تو اس لیے یہ شور مچاتے ہیں۔ تو چونکہ وہ لوگ شور مچاتے تھے، پڑھنے میں ڈسٹرب ہوتا تھا، جو دوسرے بندے تھے ان تک آواز نہیں پہنچتی تھی تاکہ وہ قرآن سن کر کے ایمان نہ لے آئیں، اس وجہ سے تو حکم یہ دیا گیا کہ آپ ظہر اور عصر کی نماز میں آہستہ دل کے اندر قرات کریں، چونکہ دن بھر کفار کی مجلسیں لگا کرتی تھی مکہ میں، حرم میں، حرم کے چاروں طرف، بیت اللہ کے چاروں طرف کفار کی مجلسیں لگا کرتی تھی، کوئی یہاں بیٹھا ہے 4 آدمیوں کو لے کر، کوئی وہاں بیٹھا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہے، تو جب حضور نماز پڑھنے آتے تھے تو وہ شور مچاتے تھے، تو حکم دیا گیا کہ آپ آہستہ آواز سے قرات کریں۔ مغرب میں وہ لوگ کھانے میں چلے جاتے تھے کھانے کے لیے، عشاء میں سو جاتے تھے، فجر میں بھی سوئے رہتے تھے۔ تو مغرب، عشاء، فجر یہ تینوں نمازیں ایسے ہیں کہ جن میں کفار مکہ کی مجلسیں حرم میں نہیں ہوتی تھی، بیت اللہ کے آس پاس نہیں ہوتی تھی، تو کھانے میں سونے میں وہ لوگ اسی میں رہتے تھے، حرم میں ہوتے ہی نہیں تھے، تو اس لیے کہا گیا کہ اب جو ہے سکون کا وقت ہے، اب اطمینان کا وقت ہے، تو بلند آواز سے قرات کی جائے، بلند آواز سے قرات کی جائے۔ ایک تیسری وجہ اس کی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھی ہے کہ دن کا جو وقت ہے نا وہ مصروفیت کا وقت ہے، دن کا جو وقت ہے وہ مصروفیت کا وقت ہے، آدمی کام کاج سے وقت نکال کر کے مسجد کے اندر آتا ہے، تو ایسے میں آدمی کو دلی اطمینان نہیں ہوتا، جو سکون ہونا چاہیے وہ سکون نہیں ہوتا، تو اس لیے کہا گیا بھائی آہستہ آواز سے قرات کرو، نماز پڑھو اور اپنے کام کاج کے اندر لگ جاؤ۔ رات کا جو وقت ہے، مغرب کا، عشاء کا، فجر کا جو وقت ہے وہ ایک دم اطمینان کا وقت ہے، ذہن، دماغ، دل سب چیزیں سکون میں ہوتی ہیں، اور قرآن کریم کو پڑھنے کا مزہ تبھی ہے کہ آدمی بلند آواز سے جب پڑھے گا، کانوں کو سنائی دے گا، کانوں کے راستے سے وہ دل کے اندر بات جائے گی، تو آدمی جب اپنی پڑھی ہوئی قرآت کو سنے گا، سمجھے گا، دلوں کے اندر اثر ہوگی، یہ جبھی ہوگا جب دل بھی پرسکون ہو اور دماغ بھی پرسکون ہو، تو یہ کیفیت رات کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہا گیا کہ رات میں بلند آواز سے قرات کرے۔ جو رات کی نمازیں ہیں، مغرب ہے، عشاء ہے، فجر ہے، اور جو دن کی نمازیں ہیں ان میں چونکہ سکون نہیں ہوتا، اطمینان نہیں ہوتا، چونکہ ذہن ہمارا کام کاج کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے، جس کام کاج کو چھوڑ کر کے آئے ہیں، تو وہ مزہ نہیں آئے گا، تو اس لیے کہا گیا کہ دن کے نمازوں میں آہستہ قرات کریں اور رات کی نمازوں میں بلند آواز سے قرات کریں۔ تو یہ حکمت اور یہ وجہ بیان کی ہے علماء نے۔ خلیل بھائی کہہ رہے ہیں بیوہ خاتون کی مدد کرنے کا کتنا اجر ہے؟ بہت بڑا اجر ہے۔ غالباً جس کی بہن بیوہ گھر پہ آ جائے یا طلاق یافتہ آ جائے اور وہ اس کو اپنے پاس میں رکھے، کھلائے پلائے، اس کی مدد کرے، اس کی ضرورتوں کا خیال کرے، تو غالباً اس کے بارے میں ہے کہ میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، یہ اس طرح کا کوئی جو ہے حدیث کے اندر وعدہ کیا گیا ہے۔ تو بہرحال بیوہ ہو یا جو بھی مدد کا مستحق ہو تو اس کے اوپر بہت بڑے اجر و ثواب ہیں۔ جی، نماز میں کتنی بار کھجا سکتے ہیں؟ بھئی دیکھیں، نماز میں اگر آپ کھجائیں گے تو کھجانے سے عمل کثیر پیدا ہوگا۔ عمل کثیر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نماز میں ایسی حرکت کرے کہ جس سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ نماز میں نہیں ہے، نماز سے باہر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ایک بار کھجایا
تو مسئلہ نہیں ہے، دوسری بار کھجایا تو بھی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر تیسری بار کھجایا تھوڑی تھوڑی دیر، تو علماء کہتے ہیں اب یہ عمل کثیر کے اندر داخل ہو جائے گا۔ ایک تو یہ آدمی 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ سے کھجا رہا ہے تو کافی دیر تک کھجاتے رہنا، یہ بھی عمل کثیر کے اندر آ جائے گا، اور ایک رکن میں 3 مرتبہ تھوڑا تھوڑا کھجانا، یہ بھی عمل کثیر کے اندر آ جائے گا۔ تو اگر کبھی ایسا ہو کھجانے کی ضرورت پیش آئے تو ایک ہاتھ سے آرام سے تھوڑا سا مختصر سی مدت میں 1 سیکنڈ میں 2 سیکنڈ میں کھجا کے فارغ ہو جائے، یا تو پھر جو اگلا رکن ہوگا تھوڑی دیر اس میں کھجا لے، یا جو اس سے اگلا رکن ہوگا تھوڑی دیر اس میں کھجا لے، تو اس طریقے سے کر لے، لیکن ایک ہی رکن میں زیادہ دیر یعنی 3 تسبیح پڑھنے کے بقدر نہ کھجائے، ورنہ وہ عمل کثیر کے اندر داخل ہو جائے گا۔ عمل کثیر کے اندر داخل ہو جائے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ میں بیدار کروں گا کہہ رہے ہیں کیا حضرت عمر یا ابو بکر یا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کے گھر کے دروازے کو آگ لگا دی تھی؟ یہ غلط ہے، یہ سراسر شیعوں کا گھڑا ہوا ہے۔ جس کی آپ بات کر رہے ہیں، جو بات آپ نے نقل کی ہے، یہ شیعوں کی کتابوں میں لکھا گیا ہے، اور انہوں نے ان حضرات سے دشمنی کی بنیاد پر ایسی باتیں لکھی ہیں۔ نہیں تو سوچنے کی بات ہے کہ داماد رسول کے گھر میں آگ لگانا، میں کہتا ہوں کہ وہ بندہ مومن ہی نہیں رہے گا۔ اگر کسی کے دل کے اندر یہ آ بھی جائے، آگ لگانے کی بات تو بہت دور کی بات ہے، وہ مومن ہی نہیں رہے گا۔ یہ ساری باتیں شیعوں نے لکھی ہیں، چونکہ شیعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی کو خلیفہ مانتے تھے، تو بیچ کے جو 3 واسطے ہیں ابو بکر، عثمان اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تو ان تینوں کو بدنام کرنے کے لیے بہت سارے الزامات ان کے اوپر لگائے گئے ہیں، جن میں سے ایک الزام یہ بھی ہے۔ ایک الزام تو یہ ہے کہ ان کے گھر کو آگ لگا دی تھی، ایک الزام یہ ہے کہ حضرت فاطمہ کے پیٹ پہ لات ماری تھی جس کی وجہ سے ان کا بچہ ضائع ہو گیا۔ اس طرح کے بہت سارے بے بنیاد الزامات گھڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ سراسر خلاف ہیں، یہ صرف اور صرف آپ کو شیعوں کی کتابوں کے اندر ہی ملے گا۔ اس کے علاوہ اہل سنت والجماعت کی جتنی بھی کتابیں ہیں، وہ چاہے حنفی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، شافعی سے، حنبلی سے، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، انشاءاللہ کسی مسلک کی کتاب میں، معتبر سے معتبر کتاب میں، تاریخوں کی آپ کتابیں جتنی چاہے اٹھا لیجئے، شیعوں کو چھوڑ کر کے جتنی کتابیں آپ اٹھا لیں، کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ صرف اور صرف شیعوں کی شرارت ہے کہ انہوں نے حضرت علی پر الزامات لگائے، اور انہی الزامات کو بنیاد بنا کر کے آج ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ تو ایسا کوئی حقیقی واقعہ نہیں ہے، یہ سب الزامات ہیں، جھوٹ ہیں۔ امامہ جمال کہہ رہے ہیں ہم اللہ سے بہت شدت سے کوئی دعا مانگتے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری دعا کب قبول ہوگی، یا کوئی ایسا وظیفہ جس سے ہمیں خواب میں کچھ ایسا اشارہ مل جائے کہ اللہ نے دعا قبول کر لی ہے؟ دیکھیں، دعا کے قبول ہونے کا کیسے پتہ چلے گا؟ اس کا ایک ذریعہ تو یہ ہے کہ ہم نے جو دعا مانگی تھی وہ چیز ہو گئی۔ ہم نے دعا مانگی تھی یا اللہ ہمیں صحت مل جائے، صحت مل گئی، یا اللہ مال مل جائے، مال مل گیا، یا اللہ گھر مل جائے، گھر مل گیا، یا اللہ اولاد ہو جائے، اولاد ہو گئی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جو دعا مانگی وہ آپ کو مل گیا، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، تو ظاہر سی بات ہے ہم کو معلوم ہوگا کہ بھئی ہماری دعا قبول ہو گئی۔ دوسری علامت علماء نے یہ لکھی ہے کہ اگر کوئی دعا مانگنے کے بعد دل نرم ہو جائے، دل کے اندر رقت پیدا ہو جائے، دل نرم ہو جائے، دل کی ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جائے، اور اللہ پہ یقین اس درجے کا پیدا ہو جائے کہ یہ دعا قبول ہو گئی میری، ایسے اگر کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر بھی علماء فرماتے ہیں کہ یہ دعا کی قبولیت کی علامت ہے۔ یہ بعض علماء سے نقل کیا گیا ہے۔ البتہ دعا کوئی رد نہیں جاتی، کوئی بھی دعا رد نہیں جاتی۔ حدیث میں کہا گیا کہ جو بندہ مانگتا ہے یا تو اس کو وہی دے دیا جاتا ہے، اور اگر وہ نہ ملے تو اس کے بدلے میں کوئی بلا، کوئی مصیبت اس سے دور کر دی جاتی ہے۔ یا تو فرمایا گیا کہ تیسرا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس دعا کو آخرت میں ذخیرہ بنا کر کے رکھ لیا جاتا ہے، اور کل قیامت میں جب وہ اس کا اجر دیکھے گا تو دعا کرے گا کہ شاید تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں جب بندہ کوئی دعا مانگتا ہے، یا تو وہی مل جاتا ہے، یا تو مصیبت اس کے بدلے میں دور کر دی جاتی ہے، یا آخرت میں ذخیرہ بنا کر کے رکھ لی جاتی ہے۔ تو بہرحال 2 چیزیں میں نے ذکر کی ہیں، یا تو آدمی خود دیکھ لے، یا تو دل نرم پڑ جائے، تو یہ بھی اس چیز کی علامت ہے کہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ اب اللہ اس کو کب ہمارے سامنے لے کر کے آئے گا اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے، کسی حدیث میں کسی نے نہیں لکھا ہے کہ وہ کب ہم اس کو نتیجہ ملے گا، کب ہم کو اس کا رزلٹ دیکھنے کو ملے گا، اس تعلق سے کوئی بات کہیں کتاب میں نہیں لکھی ہے۔ محمد عدنان کہہ رہے ہیں مجھے اچھی کتابوں کا نام بتا دو۔ بھئی آپ کس تعلق سے مطالعہ کرنا چاہتے ہیں؟ سیرت پہ، تاریخ پہ، حدیث پہ، تفسیر پہ، کس تعلق سے آپ، یا اصلاحی مضامین کس تعلق سے آپ وہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو آپ ایک کام کیجئے، ہمارا ٹیلی گرام پہ ایک چینل ہے مفتی بدر آفیشل، ٹیلی گرام پہ ہمارا چینل ہے مفتی بدر آفیشل کر کے آپ ٹیلی گرام پہ جا کے سرچ کیجئے، اس کو جوائن کر لیجئے۔ اس میں آپ کو بہت ساری کتابیں مل جائیں گے،
نکاح کے تعلق سے، جمعے کے خطبات کے تعلق سے، اور احادیث کی کتابیں مل جائیں گی، دنیا بھر کی کتابیں آپ کو وہاں مل جائے گی انشاءاللہ۔ تو آپ حضرات میں سے جس کو کتابیں چاہیے تو وہاں پر جا کر کے لسٹ میں سرچ کر لیں، جو آپ کو اچھے لگے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ جی دوسری گزارش آپ حضرات سے یہ ہے کہ ہمارا ایک چینل ہے مفتی بدر موٹیویشنل اسپیکر، دوسرا ہمارا ایک چینل ہے مفتی بدر موٹیویشنل اسپیکر، جس کو ہم نے شارٹ ویڈیو یعنی چھوٹی چھوٹی مختصر جو اقوال زرعی، گولڈن تھاٹ جو ہوتے ہیں، گولڈن ورڈز جو ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ہم نے اس کو بنایا تھا۔ تو آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ سپورٹ کریں ہمیں، اور ہمارے اس چینل کو بھی آپ سبسکرائب کر لیں۔ اس میں کئی ساری چیزیں ہیں، اقوال زرعی ہیں، ہم بستری صحبت وغیرہ کے مسائل ہیں، اور یہ جو ہمارا لائیو پروگرام یہاں ہے وہ انشاءاللہ آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور چوتھا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہم نے جو جمعرات کا تھرسڈے کمنٹ باکس جو ہم نے کیا ہے اس کو ہم اس چینل پہ لائیو کرتے ہیں۔ تو جمعرات کے دن جو ہمارا لائیو پروگرام ہوتا ہے وہ اس چینل پہ ہوتا ہے، تاکہ وہ چینل پہ آپ جا کر کے جمعرات کے دن آپ ہمارا یہ لائیو پروگرام دیکھ سکیں۔ تو اس کے علاوہ بھی کئی ساری چیزیں ہیں، آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی۔ تو ہمارا وہ چینل آپ سبسکرائب کر لیجئے، میں انشاءاللہ ویڈیو پبلش ہونے کے بعد میں اس کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک ڈال دوں گا۔ مفتی بدر موٹیویشنل اسپیکر اگر آپ ڈالیں گے یوٹیوب پہ تو وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ جی ایم ایس حسین کہہ رہے ہیں کسی کو دعائے قنوت پڑھنا تھا لیکن رکوع میں چلا گیا، اب نماز پورا کر کے سجدہ سہو کریں یا واپس کھڑے ہو جائیں اور دعا پڑھیں؟ جب رکوع میں چلا گیا تو واپس نہیں آنا چاہیے، آخر میں سجدہ سہو کر لینا چاہیے، نماز ہو جائے گی۔ فیاض احمد کہہ رہے ہیں میں نے دادی کا خواب دیکھا ہوں، کیا ان کے لیے بخشنا ہوگا؟ دادی کو خواب میں دیکھا تو بخشنے کی ضرورت تو نہیں ہے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ نے خواب دیکھا تو بخشیں، بلکہ مرحومین کے لیے تو کچھ نہ کچھ پڑھ کر کے ایصال ثواب کرتے ہی رہنا چاہیے۔ دادی ہے، دادا ہے، نانا ہے، نانی ہے، پھوپھا ہے، تائے چاچے، ہمارے خاندان والے جو بھی ہیں ہمارے خاندان والے، تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھ کر کے ہمیں بخشتے ہی رہنا چاہیے۔ اگر زیادہ نہیں کر سکتے، پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو سورہ بقرہ کا پہلا رکوع، آخری رکوع، آیت الکرسی، چاروں قل، 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف، سورہ فاتحہ وغیرہ، یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں پڑھ کر کے اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے، وہ چاہے خواب میں آئے چاہے نہ آئے۔ جی کیا کہہ رہے ہیں شبنم عثمان، السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ محمد مسعود شریف کہہ رہے بٹ کوئن میں پیسہ لگانا کیسا ہے، مدلل جواب چاہیے۔ جی بٹ کوئن کے تعلق سے میری ویڈیو ہے، اگر آپ ہمارے چینل پہ جائیں گے تو وہاں آپ کو بٹ کوئن کے تعلق سے مسئلہ مل جائے گا۔ ایک مختصر سے میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں بٹ کوئن کیا ہے، بٹ کوئن، ون کوئن اور دنیا بھر کے کوئنس ہے، سب اسی کی قسمیں ہیں، چھوٹی چھوٹی، آگے ان کے کئی سارے ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ تو بٹ کوئن یہ کہہ لیجئے کہ بٹ کوئن فی الحال ہوا میں ہے، اس کا کوئی خارجی وجود نہیں ہے۔ جیسے میں آپ کو 10 کا نوٹ، 20 کا نوٹ، 1 روپے کا سکہ، 2 روپے کا سکہ آپ کو دکھانا چاہوں میں، تو یہ موجود ہے، اس کو لیا دیا جا سکتا ہے، آپ میرے سے لو، میں آپ سے لوں، اس کے بدلے آپ کوئی چیز لو، کچھ بھی آپ خریدو، یہ ہو سکتا ہے۔ یہ 10 20 50 100 جو بھی ہمارے یہاں جو بھی کرنسی ہے اس سے تمام چیزیں خریدی بیچی جا سکتی ہیں، وہ ویلڈ ہیں۔ آپ پیٹرول بھروائیں، گیس خریدیں، کوئی بھی آپ شاپنگ کریں، تو یہ چیزیں کیا، یہ کرنسی کیا ہماری ویلڈ ہے۔ بٹ کوئن کیا ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے فی الحال، بٹ کوئن کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اگر آپ بولے بھائی آپ نے بٹ کوئن خریدا ہے، لا میرے کو دکھا کہاں ہے، میرے کو دکھا، میرے کو ہاتھ میں چھو کر کے دیکھنا ہے کیسا ہوتا ہے، تو بٹ کوئن کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ صرف نمبرنگ چل رہی ہے۔ بنانے والے نے ایک ڈیجیٹل کرنسی بنائی ہے، آپ خریدیں گے تو آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ شو ہو جائے گا، یا آپ کو نیٹ پہ دکھے گا کہ بٹ کوئن کا آج ریٹ اتنا ہے، کل کو اتنا ہوا، آج گھٹا، آج بڑھا، اس کا اتنا شیئر، یہ سب، تو یہ ڈیجیٹل کرنسی ہے، ٹھیک ہے، ہوا میں بات ہے، اس کا کوئی باہری وجود نہیں ہے۔ اگر کوئی باہری وجود ہوتا اور اس سے چیزیں خریدی بیچی جا سکتی تھی تو کوئی مذائقہ نہیں تھا، جیسے ہمارا یہاں کا 10 کا نوٹ ہے، کرنسی ہے، ویلڈ ہے، ویسے وہ بھی ویلڈ ہوتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب تک کہ اس کا کوئی خارجی وجود نہیں ہوا ہے، تو اس لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ جن ملک والوں نے بٹ کوئن کو اپنے یہاں کرنسی ویلڈ کر دیا ہے، جنہوں نے اسے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ بٹ کوئن کرنسی ہے، اور ہمارے ملک میں، ہماری کنٹری میں اس کی چیزیں آپ جو چاہے اس کے ذریعے سے آپ خرید سکتے، بیچ سکتے۔ مثال کے طور پہ میرے پاس بٹ کوئن کا کچھ شیئر ہے، کوئی حصہ میں نے خریدا ہوا ہے، اس کے بدلے میں جا کر کے پیٹرول بھرا سکتا ہوں، اس کے ذریعے میں جو ہے شاپنگ خرید سکتا ہوں، میں جوتے خرید سکتا ہوں، کپڑے خرید سکتا ہوں، ٹھیک ہے، میں جو چاہے اس کے ذریعے سے وہ خرید سکتا ہوں اس ملک کے اندر، کیونکہ اس ملک والوں نے، وہ چاہے جو بھی ہو،
تو اس ملک والوں نے اس کو اپنے یہاں کرنسی ویلڈ کر دیا ہے کہ بھئی یہ کرنسی ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، یہ ہمارے ملک میں لگے گی، چلے گی، اس کے ذریعے کچھ بھی خریدا بیچا جا سکتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اس کو کرنسی مان لیا، اپنے ملک میں ویلڈ قرار دے دیا، تو وہاں تو وہ جائز ہے، وہاں تو وہ جائز ہے۔ جیسے اس ملک کی کرنسی جائز ہے، ایسے ہی بٹ کوائن بھی وہاں جائز ہوگا، یا اس کے آگے جو بھی اس کی شاخائیں ہیں وہ سب جائز ہوگا۔ لیکن جن ملکوں نے اپنے یہاں پر اس کو ویلڈ نہیں دیا، اس کو اب تک کرنسی نہیں مانا ہے، ٹھیک ہے، کرنسی نہیں مانا ہے، تو وہ کرنسی نہیں کہلائے گی اور وہاں کے اعتبار سے وہ جائز نہیں ہوگی۔ تو اس ملک والوں کے لیے اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہوگی۔ چونکہ ہندوستان کے اندر کا فی الحال تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن پچھلے کئی مہینوں پہلے میں نے چیک کیا تھا نیٹ پہ، تب تک کہ ہندوستان نے بٹ کوائن کو ویلڈ نہیں کیا تھا، اپنے یہاں کرنسی نہیں مانا تھا۔ تو اس لیے ہندوستان میں جب تک کہ گورنمنٹ اس کو آفیشل طریقے سے کرنسی نہ مان لے، ویلڈ نہ قرار دے، تب تک کہ یہاں والوں کے لیے اس کو خریدنا بیچنا درست نہیں ہوگا، اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ جن ملکوں نے، جیسے شاید دبئی کے بارے میں مجھے معلوم پڑا تھا، دبئی والے ہیں یا کہیں اور ہیں، انہوں نے اس کو ویلڈ کر دیا ہے، ان کے یہاں کرنسی ہے، تو وہ لوگ خرید سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں۔ غالباً مفتی تقی عثمانی صاحب، جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے، ان کا لکھا ہوا یہ تحریر میں نے کہیں پڑھی تھی۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ جن ملک والوں نے بٹ کوائن کو ویلڈ کر دیا ہے، کرنسی مان لیا ہے، وہاں جائز ہے، اور جنہوں نے نہیں مانا ہے ان کے یہاں یہ درست نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے۔ جی خلیل بھائی کہہ رہے ہیں بچوں کا چلا یا چھٹی کرنا کیسا ہے؟ ہمارے علاقے میں لوگ کرتے ہیں۔ دیکھیں چلا یا چھٹی سے آپ کیا مراد لے رہے ہیں مجھے نہیں پتا ہے۔ شریعت میں بچے کی پیدائش کے بعد میں اس کے کان میں اذان دی جائے گی، اس کا اچھا سا نام رکھا جائے گا، 7ویں دن اور عقیقہ کیا جائے گا۔ یہ تو ہے شرعی طریقہ جو شریعت نے بتایا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ختنہ کی رسم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا تو جو آپ کہہ رہے ہیں 40ویں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب غلط ہیں، شریعت میں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ صرف بچے کان میں اذان، اس کا عقیقہ، ٹھیک ہے، اور اس کا نام رکھا جائے، تو یہ تو شرعی اعتبار سے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب غیر اسلامی ہیں، غیر شرعی ہیں، تو ان میں حصہ لینا نہیں، ظاہر والا خطرہ تو کرانی ہے، لیکن ختنہ پہ رشتہ داروں کو بلانا، دوستوں کو بلانا، دعوتیں کرنا، ہدیے گفٹ دینا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ غیر اسلامی ہیں، غیر شرعی ہیں، ان کی اجازت نہیں ہے۔ تو اگر آپ کے یہاں بھی یہ صرف رسمن ہے، شریعت میں اس کو ثبوت نہیں ہے، شریعت میں اس طرح کی کوئی چیز ہم کو نہیں ملتی ہے، تو پھر اس سے بچے، اس سے احتیاط کریں، یہ عمل درست نہیں ہوگا۔ علی اکبر کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں صاحب، گناہ کو حلال سمجھے کرنے سے مسلم کافر ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی مسلم کو پتہ نہ ہو کہ زنا حلال ہے یا حرام، لیکن وہ پھر بھی زنا حلال سمجھے، تو کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ سوال آپ کا بڑا عجیب ہے۔ سوچنے کی بات یہ جو آپ کہہ رہے ہو، کسی کو پتہ نہیں کہ زنا حرام ہے یا حلال۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ آخر دنیا میں ایسا کون بے وقوف شخص ہے، بلکہ میں تو اسے پاگل کہوں گا کہ پاگل ہی ہوگا جس کو پتہ نہیں ہے کہ بھی زنا حرام ہے۔ یہ تو ہر بندے کو پتہ ہے کہ بھی زنا حرام ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ زنا حرام ہے، بدکاری فحاشی یہ حرام ہے، یہ ہر شخص کو پتہ ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں نابالغ کو نہیں پتہ ہے، چونکہ نابالغ نہ سمجھ ہے تو اس کو نہیں پتہ ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہو۔ پاگل ہے اس کو نہیں پتہ ہے، لیکن جو بالغ ہو گیا، بلکہ بالغ ہونے سے پہلے بچوں کو پتہ چل جاتا ہے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ نکاح جو ہوتا ہے، بیاہ شادی جو ہوتی ہے، اس کا مطلب یہی تو ہے کہ بھئی حلال کریں۔ اگر کسی کو یہ پتہ ہی نہیں ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے پھر تو کہ لوگ شادی کریں نہ کریں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کوئی کسی کے ساتھ سو گیا، کوئی کسی کے ساتھ چلا گیا، کسی نے کسی سے فائدہ اٹھا لیا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں زنا حرام ہے، مجھے یہ تعجب والا سوال لگ رہا ہے کہ افسوس ہے، آخر ایسا کون سا وہ بندہ آج ہی کے آسمان سے اترا یا زمین سے نکلا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زنا حرام ہے۔ بہرحال گناہ کو حلال سمجھ کر کے کرنا، اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، پھر اس کو بغیر حلال سمجھے کرے، پھر کافر نہیں ہوگا۔ یعنی گناہ کر رہا ہے بس گناہ ہونے کی حیثیت سے، تو پھر تو کافر نہیں ہوگا۔ لیکن گناہ کو حلال سمجھ کر کر رہا ہے، پھر وہ چاہے کوئی بھی گناہ کیوں نہ ہو، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، کوئی بھی گناہ کیوں نہ ہو، اگر گناہ کو حلال سمجھ کر کے کرتا ہے تو پھر وہ کافر ہو جائے گا۔ اس کو پتہ ہے نہیں پتہ ہے، کہاں سے آیا، مریخ سے آیا کہ کوئی کسی دوسرے سیارے سے آیا، کسی دوسری دنیا سے آیا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن اگر حرام کو
حلال سمجھ کر کے جو ہے کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا. اس بندے کے اوپر دوبارہ ایمان قبول کرنا، دوبارہ کلمہ پڑھنا لازم اور ضروری ہوگا. شبنم عثمانی، لیڈیز کا ویکسین کروانا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، لڑکیوں کا اپنے گھر پہ رہتے ہوئے جو کریم آتے ہیں، لوشن آتے ہیں، دوسری چیزیں آتے ہیں، ان سے اگر اپنی باڈی کی ویکسین کرنا چاہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن لڑکیوں کا بیوٹی پارلر میں جا کر کے یا پیشل اس کے لیے ویکسین کے لیے جو دکانیں کھلی ہوئی ہیں، جو شاپس کھلی ہوئی ہیں، وہاں جا کر کے ویکسین کروانا یہ ناجائز ہے. جیسے دلہنوں کی ویکسین کی جاتی ہے کہ پہلے دن تو سب ٹھیک ہے، صاف شفاف ہے، لیکن ایک ہفتے کے بعد میں وہاں بال اگنے شروع ہو جاتے ہیں، شوہر سوچتا ہے یار پہلے دن کچھ اور تھا، آج کچھ اور ہے. تو لڑکیوں کا اپنے گھر پہ رہتے ہوئے اپنے ہاتھ سے کریم، پاؤڈر، جو بھی چیزیں ہیں ان سے ویکسین کرنا چاہتی ہیں، جائز ہے، کرو آپ. لیکن اس کے لیے بیوٹی پارلر جانا، دوسری دکانوں پہ، شاپس پہ جانا، مساج پارلر، وہ سب اسپا وغیرہ جانا، یہ سب چیزیں ناجائز اور حرام ہیں. وہاں جا کر کے کروانا کیا ہے؟ ناجائز اور حرام ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ عورت کے لیے بھی دوسری عورت کا جسم دیکھنا جائز نہیں ہے، سطر دیکھنا جائز نہیں ہے، اور عورت کا پورا جسم سطر ہے. ظاہر ہے کہ اگر کسی بیوٹی پارلر کے اندر مرد یہ کام کرتا ہے تب تو وہ حرام سے بھی بڑا حرام ہے کہ مرد عورت کا جسم دیکھے یا اس کی ویکسین کرے. اگر کسی بیوٹی پارلر میں عورتیں ہی عورتوں کی ویکسین کرتی ہیں تب بھی ناجائز اور حرام ہے، اس لیے کہ عورت کا بھی عورت سے پردہ ہے، اور ظاہر ہے کہ جب تک کہ عورت دوسری کے سامنے سطر نہیں کھولے گی تو ویکسین ہوگی نہیں. تو نتیجہ یہ ہوا کہ عورت کو اپنا سطر دکھا رہی ہے، اور ایک عورت کے لیے بھی، بھلے ہی وہ عورت ہے، عورت کے لیے بھی عورت کا سطر دیکھنا جائز نہیں ہے، جیسے مرد کے لیے مرد کا سطر دیکھنا جائز نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بھائی جو تیرے پاس ہے وہی میرے پاس ہے، بات تو ٹھیک ہے، جو اس عورت کے پاس ہے وہی اس عورت کے پاس ہے، جو اس مرد کے پاس ہے وہی اس مرد کے پاس ہے. تو سب کے، مرد کے پاس سب کے وہی چیز ہے، عورتوں کے پاس سب کے وہی چیز ہے، لیکن پھر بھی سطر دیکھنا جیسے مرد کے لیے مرد کا جائز نہیں ہے، ایسے ہی عورت کا بھی دوسری عورت کا سطر دیکھنا جائز نہیں ہے. اور بیوٹی پارلر میں جب ویکسین کے لیے جائیں گے تو لا محالہ سطر دکھے گا ہی دکھے گا. اس کی وجہ سے ہم نے عرض کیا کہ بیوٹی پارلر اس طرح کے مساج اسپا وغیرہ میں جا کر کے ویکسین کروانا جائز نہیں ہے. اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنے ہاتھ سے جو چاہے آپ کر سکتے ہیں، جتنی چاہے ویکسین، جہاں کی چاہے ویکسین کر سکتے ہیں، چونکہ وہاں پردہ ہے، سطر کسی دوسرے کو نہیں دکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے ویکسین کا. امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. ایم ڈی شعیب کہہ رہے ہیں سنت و نوافل میں قرات بلند آواز سے کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بعض علماء نے رات کے جو نوافل اور سنتیں ہیں ان میں بلند آواز سے قرات کی گنجائش دی ہے. رات کے جو نوافل ہیں جیسے عشاء وغیرہ کے ہیں تو ان میں بلند آواز سے قرات کی گنجائش دی ہے. باقی دن کے جو نوافل سنتیں ہیں ان میں علماء فرماتے ہیں آہستہ آواز سے ہی قرات کرنی چاہیے. بہتر یہی ہے دن کے ہوں یا رات کے ہوں آہستہ آواز کی قرات کرنی چاہیے. لیکن جو رات کے نوافل ہیں ان میں بعض علماء نے اجازت دی ہے. شبنم عثمانی کہہ رہے ہیں میں آگرہ سے. اچھا جی، ہمارے دوست ہیں مفتی ایم قاسمی، وہ بھی وہیں سے آگرہ سے ہی ہیں. جی ایم ڈی شیئر کریں انعامی ویڈیو کا نتیجہ نہیں آیا. اچھا جی، انعامی ویڈیو کا مسئلہ یہ ہے، ہم نے بولا تھا کہ جب ویڈیو پہ 5000 ویو ہو جائیں گے، 75,000 میں سے جب 5000 لوگ ویڈیو کو دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ انعام کا اعلان کر دیں گے. خیر میں بھی چیک کرتا ہوں کہ جو انعامی ویڈیو ہے تقریباً 2 یا 3 انعامی ویڈیو ہیں ان پہ کتنا ویو ہوا ہے. اگر ویو کمپلیٹ نہیں ہوا ہے تو آپ ویو کمپلیٹ کروا دیجئے، انشاءاللہ میں کل اعلان کر دوں گا. تو ان پہ جو ویو تھا 5000 کا جو ہم نے ٹارگٹ پکڑ کے لے کے چلے تھے، تو انشاءاللہ وہ جس دن میں پورا ہو جائے گا، کل پورا ہو جائے گا تو کل اعلان کر دیں گے، 10 دن میں پورا ہو جائے گا تو 10 دن میں اعلان کر دیں گے. میں انشاءاللہ یہ پروگرام کے بعد میں چیک کرتا ہوں کہ ان پہ کتنا ویو ہوا ہے کس ویڈیو پہ. تو جس بھی ویڈیو پہ 5000 ویو ہو چکے ہوں گے انشاءاللہ اس کا اعلان کر دیا جائے گا. جاوید رضا صابری السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شبنم عثمانی کہہ رہے ہیں جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ جو درود شریف پڑھنی ہوتی ہے اس میں سے بھی پڑھ لے یا کوئی خاص درود ہے؟ جی وہ خاص درود ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. 80 سال کے گناہ جس سے معاف ہوتے ہیں تو وہ یہ والا مخصوص درود ہے، کوئی بھی درود نہیں ہے بلکہ یہ مخصوص درود ہے جو پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے.
ایچ خان السلام علیکم مفتی صاحب، ہم گاؤں جا رہے ہیں، بہن کی شادی کے لیے دعا کی گزارش ہے بھائی، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو خیر و عافیت سے لے کر کے جائے، اور خیر و عافیت کے ساتھ میں ہی آپ کی بہن کی شادی کے جو انتظامات ہیں، جو امور ہیں، وہ سب پایۂ تکمیل تک پہنچائے۔ خلیل بھائی کہہ رہے ہیں نماز پڑھنے کے کتنے فائدے ہیں، وضاحت فرمائیے۔ بھائی فضائل اعمال جو شیخ کی ہے، آپ اس کا مطالعہ کر لیجئے، نماز کے تمام فضائل وہاں مل جائیں گے۔ انہوں نے بہت سارے نماز کے فائدے ذکر کیے ہیں۔ نماز چہرے کا نور ہے، چہرے میں اضافہ ہوتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، رزق میں برکتیں ہوتی ہیں، بے شمار فائدے انہوں نے نماز کے ذکر کیے ہیں۔ فضائل نماز، فضائل اعمال میں فضائل نماز آپ کھولیے گا، آپ کو وہاں انشاءاللہ سارے اس کے فضائل مل جائیں گے۔ شبنم عثمانی کہہ رہے ہیں نبی پاک کا خواب میں دیدار کیسے نصیب ہوگا؟ اچھا، کیسے نصیب ہوگا؟ اگر کوئی بندہ یا کوئی بندی یہ چاہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے، بہت پوائنٹ کی بات ہے، تمام حضرات سنیں اور کوشش کریں کہ یہ بات زیادہ سے زیادہ حضرات تک پہنچے، کیونکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، تو اس لیے ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہم کو حضور کا دیدار ہو جائے۔ تو اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم کو حضور کا دیدار ہو جائے، وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، علماء فرماتے ہیں نمبر 1 کام یہ کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھے۔ یہ اکابرین نے اپنا تجربہ نقل کیا ہے کہ ہم نے جتنا زیادہ درود پڑھا اتنا زیادہ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، چونکہ یہ حضور کے لیے ایک دعا ہے اور حضور کے لیے درخواست ہے حضور کے رفع درجات کا، تو علماء فرماتے ہیں کہ حضور پر جتنا زیادہ درود پڑھا جائے گا اتنا زیادہ بندے کے لیے بھی فائدہ ہے، اور انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر تشریف لائیں گے، ایسے بندے کو خواب میں حضور کی زیارت ہوگی۔ تو نمبر 1 تو عمل یہ کرنا ہے کہ خواب میں کہ آپ درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں، انشاءاللہ حضور کا دیدار ہوگا۔ دوسری چیز فرمائی گئی کہ نمازوں کا اہتمام کریں، پنجگانہ نمازوں کا اہتمام کریں، اور ساتھ میں سنتوں کا اہتمام کریں، خاص کر کے نمازوں سے پہلے کی سنتیں ہوں یا بعد کی ہوں، سنت موقدہ ہوں یا سنت غیر موقدہ ہوں، تو تمام سنتوں کا اور نمازوں کا اہتمام کریں۔ کیوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں ہے؟ نماز میں ہے، نماز میں رکھی گئی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں یہ 2 کام جو بندہ کر لے گا، نمبر 1 درود شریف، نمبر 2 نماز اور سنتوں کا اہتمام، تو انشاءاللہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار میسر ہوگا۔ اور تجربہ کرنے والوں نے تجربہ کیا ہے کہ ہم نے جب ان کا اہتمام کیا تو بے شک ہم نے سچ پایا، اور ہم کو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ تو جو چاہتا ہے تو وہ ان 2 باتوں کا اہتمام کر لے، انشاءاللہ حضور کی زیارت نصیب ہوگی۔ میں بیدار کروں گا کہہ رہے ہیں حرم شریف میں غیر مسلم کا جانا منع ہے، کیوں؟ جی دیکھیے جیسے آپ اپنے گھر میں اپنے دوست کو بلاتے ہیں، دشمن کو نہیں بلاتے۔ آپ اپنے گھر میں جو دعوت دیں گے، کسی کو انوائٹ کریں گے تو وہ دوست کو انوائٹ کریں گے، دشمنوں کو کوئی نہیں بلاتا، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کو نہ ماننا یہ اللہ سے دشمنی ہے۔ جو بندہ اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کی نہیں مانتا، تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے گھر میں کیوں بلائیں گے؟ جب آپ اپنے فریق مخالف کو اپنے گھر میں نہیں بلاتے تو اللہ جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کی نہیں مانتا، اسے اپنے گھر میں کیوں بلائیں گے؟ تو جو اللہ کو نہیں مانتا وہ اللہ کے گھر میں بھی نہیں جا سکتا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتا اس کے اندر ناپاکی ہے، عقائد کی ناپاکی، جسم کی ناپاکی بات نہیں کر رہا ہوں، حالانکہ وہ لوگ ظاہری اعتبار سے بھی ناپاکی کا خیال نہیں رکھتے، پاکی کا خیال نہیں رکھتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں ایسے ہی کر دیتے، طہارت کا اہتمام نہیں کرتے، کپڑے ناپاک رہتے ہیں، جسم بھی ناپاک رہتا ہے۔ تو جسم تو ناپاک رہتا ہی رہتا ہے، لیکن عقائد کی ناپاکی ہے، اللہ کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، بہت ساری جو ضروریات دین ہیں ان کو نہیں مانتے، تو ان کے عقیدے بھی ناپاک ہیں۔ ظاہر ہے کہ ناپاک آدمی جیسے مسجد میں نہیں جا سکتا، ایک مسلمان ہے مگر ناپاک ہے، مسجد میں نہیں جا سکتا، تو وہ بندہ جس کا جسم بھی ناپاک ہے، جس کا عقیدہ بھی ناپاک ہے، تو وہ حرم شریف میں نہیں جا سکتا، وہ مکہ کے اندر نہیں جا سکتا۔ اور قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً حجۃ الوداع میں یا 9 ہجری کے اندر جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حج کیا تھا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حج کیا تھا، تو اس وقت قرآن کریم میں جیسا کہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اور مسجد حرام کے اندر ناپاک لوگ داخل نہیں ہوں گے۔ تو یہ قرآن کا یعنی اللہ کا اس کے رسول کا فیصلہ ہے کہ
کہ کوئی مشرک جو اللہ کو نہیں مانتا وہ اللہ کے گھر میں نہیں آ سکتا. تو ان دو وجوہات کی بنیاد پر وہاں غیر مسلموں کا جانا منع ہے. امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. عبید بھائی کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم، جادو کا کیسے پتہ چلے گا؟ جادو کیا ہوا ہے یا نہیں؟ اگر جادو ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ بھائی جادو کے علاج کے تعلق سے میں نے غالباً 2 یا 3 ویڈیو بنائی ہوئی ہیں. کسی کے اوپر اگر جادو ہو جائے تو وہ دیکھ لیں، جادو کا علاج کر کے آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو مل جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا تو آپ نے معوذتین کے ذریعے سے اس کا علاج کیا تھا. میں نے پوری تفصیل وہاں ویڈیو میں بیان کی ہے، تو وہاں آپ کو دیکھ لیجیے گا جادو کے علاج کے تعلق سے. رہ گئی بات یہ کہ اگر کسی پہ جادو ہوا ہے نہیں ہوا ہے کیسے پتہ چلے گا؟ تو جادو کی کئی ساری علامتیں ہوتی ہیں، کئی ساری علامتیں ہوتی ہیں جن سے ہم جج کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی سامنے والے کو جادو ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. اس میں سے ایک تو ہے بہت زیادہ کھانا، بہت زیادہ آدمی کھا ہی رہا ہے، حالانکہ نارمل آدمی اتنا نہیں کھاتا. نمبر 2، الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جو عام انسان نارمل انسان نہیں کرتے، الگ الگ طرح کے عجیب عجیب آوازیں نکالنا، عجیب عجیب حرکتیں کرنا، جسم کو موڑنا توڑنا. ٹھیک ہے، یہ بھی کیا ہوتی ہیں؟ اس کی علامتیں ہوتی ہیں. اور ایسے ہی جو آدمی کے معمولات ہیں، نمازوں کے، قرآن کے، ان سب سے دور بھاگنا، ان سب سے دور بھاگنا، یہ بھی کیا ہے کہ اس کو کچھ ہے. نمبر 4 ہے ناپاکی کی حالت میں رہنا. چونکہ وہ تو خبیث ہیں، تو خبیث تو کہاں رہتے ہیں؟ ناپاک جگہوں پہ رہتے ہیں. تو ناپاکی کی حالت میں زیادہ سے زیادہ رہنا. تو یہ 3-4 علامتیں وہ ہیں کہ جن کے تعلق سے علماء فرماتے ہیں کہ ان سے پہچاننا آسان ہو جاتا ہے کہ سامنے والے کو کچھ اثرات ہیں کہ نہیں ہیں. حسیب خان جزاک اللہ مفتی صاحب آپ بہت اچھا سمجھاتے ہیں. جی شکریہ، جزاک اللہ خیر. شبنم عثمانی کہہ رہے ہیں ایک وضو سے کتنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ اچھا وضو نہیں ہوتا، وضو ہوتا ہے. میں نے سنا ہے کہ کئی وقت کے ساتھ میں وضو بھی جاتی رہتی ہے، جبکہ میں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ جب تک کہ یقین نہ ہو وضو ٹوٹنے کا وضو دوبارہ نہ بنائے. جی دیکھیے، ایک وضو سے جتنی چاہے نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، آپ کو صرف وضو ٹوٹنے سے روکنا ہے. اگر آپ نے 1 ہفتہ تک کے اپنا وضو روکے رکھا ہے، ٹھیک ہے، آپ سوئے نہیں ہیں، آپ واش روم نہیں گئے ہیں، باتھ روم نہیں گئے، تو اگر 1 ہفتے تک کے آپ نے اپنا وضو روکا تو آپ 1 ہفتے تک کی ساری نمازیں پڑھ سکتے ہیں. جب تک کہ آپ کا وضو نہ ٹوٹے تب تک کہ آپ 5 10 15 20 50 100 2000 5000 50000 جتنی نمازیں آپ کو پڑھنی ہے تو آپ ایک وضو سے پڑھ سکتے ہیں. جتنے دن کی چاہے آپ نمازیں پڑھ سکتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ آپ کا وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے. وضو اگر ٹوٹا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر دوسری نماز کے لیے آپ کو وضو کرنا ہی پڑے گا. باقی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو کرے، ہر نماز کے لیے وضو کیا جائے یہ ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے. بلکہ ابھی وضو کیا تھا، عصر میں کیا تھا، عصر سے مغرب پڑھ سکتے ہیں. چونکہ 1 گھنٹے کا وقفہ ہے، 1 گھنٹے میں خاص کر کوئی ضرورت پیش نہیں آتی، تو عصر کے وضو سے آپ مغرب پڑھ لو، عشاء پڑھ لو. ٹھیک ہے، اور اگر آپ رات میں عبادت کرتے ہیں، اللہ کی سوئے نہیں ہیں اور آپ کا وضو نہیں ٹوٹا ہے تو فجر کی نماز بھی پڑھ لو. جیسے امام ابو حنیفہ کے تعلق سے آتا ہے کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. یعنی رات میں سوتے نہیں تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے. تو جب وضو نہیں ٹوٹتا تھا تو ظاہر ہے جب وضو ہے تو آپ فجر کی نماز پڑھ لو. جو بندہ سویا ہی نہیں ہے، رات بھر نماز پڑھتا رہا، تلاوت کرتا رہا، کچھ بھی کرتا رہا، مگر اس کا وضو نہیں ٹوٹا ہے، عشاء کا وضو باقی ہے، تو وہ تہجد پڑھے، فجر کی نماز پڑھے، جو چاہے پڑھ لے. تو امام ابو حنیفہ کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. یعنی رات بھر سوتے نہیں تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے اور فجر کی نماز پڑھ کر کے ہی پھر اپنے دوسرے معمولات میں لگتے تھے. تو ایک وضو سے جتنی چاہے نمازیں پڑھی جا سکتے ہیں. تو بس شرط یہ ہے کہ آپ کو وضو ٹوٹنے سے بچانا ہے. نیاز محمد کہہ رہے ہیں جب کسی آدمی کا انتقال ہوا ہو، 4 دن بعد میں اس کو مٹی لگی ہو، سوال یہ ہے سوال جواب دفن ہونے کے بعد ہوں گے یا دفن ہونے سے پہلے ہوں گے؟ جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی میت کو دفن کر دیا جاتا ہے، قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، تب اس سے سوال جواب ہوتے ہیں. اگر ایک بندے کو 2 دن 3 دن 4 دن تک نہیں رکھا گیا ہے، اب تک اسے قبر میں نہیں رکھا گیا ہے، تو غالب گمان یہی ہے کہ جب اسے قبر میں رکھا جائے گا، قبر میں رکھنے کے بعد میں پھر اس سے سوال جواب ہوں گے. اب چاہے اس کو 4 دن بعد رکھا گیا ہے، 5 دن بعد رکھا گیا ہے، چونکہ حدیث میں تو یہی ہے کہ جب میت کو دفنا دیا جاتا ہے، جب میت کو دفنا دیا جاتا ہے، دفنانے کا مطلب یہ ہے کہ قبر بند کر دی ہے، اس کو لیول کر دیا ہے، قبر کو قبر بنا دیا ہے، مٹی وغیرہ سب ڈال دی ہے، تو اب اس سے سوال جواب ہوتا ہے. تو حدیث سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ اگر 4 دن بعد اس کو دفن کیا گیا تو 4 دن بعد اس سے سوال جواب ہوں گے. خلیل بھائی کہہ رہے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے، شکریہ. نوکری کا وظیفہ بتا دیجئے. جی، جس بندے کی نوکری نہیں لگ رہی ہے، جاب کے لیے پریشان ہے، اس کو چاہیے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یہ دعا پڑھتا رہے نوکری کے لیے، جاب کے لیے،
جو بھی اس کی پریشانی اس وقت نوکری پیسے وغیرہ کو لے کر کے یہ دعا پڑھتا رہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے نوکری اور جو بھی اس کی پریشانی ہے اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا۔ محمد نعمان السلام علیکم، اگر مقتدی کا وضو پہلی رکعت کے رکوع کے بعد ٹوٹ جائے تو کیا حکم ہے؟ جی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی رکعت چھوٹ گئی ہے، اس کو رکعت پانے والا شمار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جب تک کہ سجدہ نہیں کر لے گا تب تک کہ رکعت شمار نہیں ہوگی۔ وہ ایک الگ بات ہے حدیث میں فرمایا کہ جی جس نے رکوع پا لیا اس نے نماز پا لی، تو چونکہ آگے سجدہ بھی وہ پا ہی لے گا تو اس لیے کہا گیا کہ رکعت اس کی مکمل ہو جائے گی۔ لیکن جس نے سجدہ ہی نہیں کیا، چونکہ رکعت نام ہے، ایک رکعت ہم کب سمجھتے ہیں؟ جب رکوع کے بعد میں دونوں سجدے ہو جائیں تو کہا جاتا ہے ایک رکعت مکمل ہو گئی ہے۔ تو جس کا صرف رکوع کر کے سجدہ جو ہے وضو ٹوٹ گیا ہے تو وہ رکعت اس کی شمار نہیں ہوگی، جب وہ قضا کرے گا تو اس کی بھی قضا کرے گا۔ ہاں اگر دونوں سجدے کرنے کے بعد اگر اس کا وضو ٹوٹتا تو اب ہم کہتے کہ رکعت مل گئی ہے، اس کی قضا نہیں کرے گا، لیکن جب سجدے نہیں ملے تو قضا کی شکل میں یہ ہوگا۔ اور چونکہ جو آنے والا ہے نماز میں شامل ہونے والا ہے تو جب اس کو رکوع مل گیا اور آگے سجدے بھی مل گئے تو اس کی رکعت مکمل ہو گئی۔ اس لیے حدیث میں کہا گیا من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعۃ، جس نے رکوع پا لیا تو اس نے رکعت پا لی۔ یہ مسئلہ ہے۔ خلیل خان کہہ رہے ہیں والدین اگر بچوں سے جھوٹ بولنے لگائے تو کیا حکم ہے؟ بھائی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ جھوٹ بولنا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ تو والدین کی نافرمانی گناہ کے کاموں میں، یعنی اگر والدین غلط بات جو شرعی اعتبار سے ناجائز ہے، حرام ہے، غلط ہے، اگر والدین کہیں تو نہیں ماننا ہے۔ باقی جو جائز باتیں ہیں، جائز امور ہیں، ان سب میں والدین کی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، مگر حرام میں نہیں کرنی ہے۔ اور جھوٹ بولنا بھی حرام ہے، لہذا اگر والدین جھوٹ بولنے کو کہیں تو جھوٹ نہیں بولنا ہے، چونکہ اب اللہ کی ماننی ہے، والدین کی نہیں۔ اللہ بولتے ہیں سچ بولو، اللہ کی طرف سے حکم ہے سچ بولو، والدین بولتے ہیں جھوٹ بولو، تو اب اللہ بڑے ہیں، بہرحال اللہ تو بڑے ہی ہیں، تو اللہ کی مانی جائے گی، والدین کی نہیں مانی جائے گی۔ ہاں اگر والدین کسی جائز کام کا کہیں تو پھر والدین کی بات ماننی ہے۔ خلیل بھائی کہہ رہے ہیں میرے پھپھا کا انتقال ہو گیا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کے فیصلے فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، قبر کے اندر کروٹ کروٹ سکون نصیب فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے۔ محمد نعمان کہہ رہے ہیں السلام علیکم، جمعرات کو پروگرام کا کیا وقت رہتا ہے؟ بھائی یہی وقت رہتا ہے 9:30 بجے کے بعد میں، جمعرات کو بھی 9:30 بجے کے بعد کا ہی وقت رہتا ہے۔ مشرف کریں کہ پے ٹی ایم پر کیش بیک لے سکتے ہیں کیا؟ جی ہاں لے سکتے ہیں، پے ٹی ایم پر کیش بیک لے سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں بھی ہمارا ویڈیو ہے، آپ سرچ کریں گے پے ٹی ایم کا کیش بیک لینا کیسا ہے تو آپ کو ویڈیو مل جائے گا، اس میں ہم نے مزید وضاحت کی ہے۔ تو چونکہ آپ ان کی اپلیکیشن استعمال کر رہے ہیں اور ان کی اپلیکیشن کے ذریعے آپ ٹرانزیکشن کر رہے ہیں، پیسہ بھیجنا لانا وہ سب چیزیں کر رہے ہیں، تو ان کا فائدہ ہو رہا ہے، ان کو کہہ لیجیے یوزرز مل رہے ہیں، تو اس کے عوض میں وہ آپ کو کیش بیک دیتے ہیں، اور یہ ایک انعام ہی کی شکل ہے۔ جیسے ہمارے یہاں کوئی نوکری کرتا ہے، اس کی نوکری سے خوش ہو کر کے ہم اس کو انعام دیویں، ٹھیک ہے، بونس دیویں، تو ایسا ہی یہاں مسئلہ ہے۔ تو آپ اپلیکیشن استعمال کر رہے ہیں تو اپنے یوزرز کو ان کے ٹرانزیکشن سے خوش ہو کر کے اپنے اپلیکیشن استعمال کرنے کی بنیاد پر وہ کیش بیک دیتے ہیں، جس کا لینا جائز ہے۔ بلال خان کہہ رہے ہیں شفا کے متعلق کچھ تفصیل کر دیجئے۔ بھائی میں ہدایہ نہیں پڑھا رہا ہوں، شفے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر پڑوسی گھر بیچ رہا ہے تو پہلے وہ اپنے پڑوسی سے پوچھے کہ بھائی میں گھر بیچ رہا ہوں، آپ کو لینا ہے کہ نہیں لینا ہے، اسے شفا کہا جاتا ہے، اور شریعت میں سے حق شفا کہا جاتا ہے کہ بھائی اپنا گھر بیچنا ہے تو پہلے پڑوسی کو پوچھے، اگر پڑوسی لینے کے لیے تیار ہو تو پہلے اس کو دے، پہلا حق اس کا ہے، اور اگر وہ منع کر دے تو پھر جس کو چاہے بیچا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو پڑوسی کو نہیں پوچھا اور کسی اور کو بیچ دیا اور وہ آنے والا خراب ہے، ٹھیک ہے، بگاڑی ہے، فسادی ہے، فتین قسم کا ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کی وجہ سے آپ نے کسی فتین کو بیچ دیا ہے، یہ آپ کا پڑوسی ہمیشہ زندگی بھر پریشان رہے گا، جس کا وبال آپ کے اوپر آئے گا۔ تو حالانکہ پڑوسی کے بہت حقوق بیان کیے گئے ہیں، بعض صحابہ یہاں تک کہتے ہیں کہ حضور نے پڑوسی کے اتنے حقوق بیان فرمائے ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہ ہماری وراثت میں ان کو حصے دار نہ بنا دیں۔ تو پڑوسی کے بہت زیادہ حقوق ہیں، تو اسی وجہ سے یہ حق رکھا گیا کہ بھائی آپ کی وجہ سے آپ کے پڑوسی کو تکلیف نہ ہو، تو اگر آپ گھر بیچنا چاہ رہے ہیں تو پہلے اس کو آپ پوچھ لیں، اگر وہ منع کر دے بھائی مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تو پھر آپ جس کو چاہے بیچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسے کہا جاتا ہے شفا اور حق شفا۔ یہاں تک کہ علماء نے جو ہے نقل کیا ہے کہ اگر آپ نے بغیر پڑوسی کو پوچھے اپنا گھر بیچ دیا اور پڑوسی کو معلوم پڑا اور وہ خریدنا چاہتا ہے
تو وہ کورٹ میں جا کر کے دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کا گراہک میں ہوں، اس کو میں لینا چاہتا ہوں، میں اس کا پڑوسی ہوں، یہاں تک کہ قاضی اس معاملے کو جس کو بیچا تھا اس کو فسخ کرا دے گا، وہ توڑوا دے گا ایگریمنٹ، اس کو ختم کروا دے گا کہ پہلے پڑوسی کا حق ہے، وہ لینا چاہتا ہے تو پہلے اسے دیا جائے، دوسرے کو بعد میں، اتنا بڑا حق ہے۔ یہ غالباً ہدایہ جلد نمبر 4 کے اندر، ہدایہ آخرین میں جو چوتھی جلد ہے اس کے اندر حق شفا کے تعلق سے تمام مسائل کو بیان کیا گیا ہے، وہاں دیکھ لیجیے۔ پڑھائی کے زمانے میں یہ غالباً ہدایہ آخرین کا یعنی خاص کر چوتھی جلد کا اکثر حصہ مجھے ازبر یاد تھا، زبانی مجھے یاد تھا، تو یہ حق شفا وغیرہ یہ سارے مسائل اس وقت ازبر تھے۔ اب تو چیزیں ذہن میں آتی گئی، دوسرے مسائل آتے گئے تو کچھ یاد ہے کچھ بھول گئے ہیں۔ اچھا، قسمت علی کہہ رہے ہیں فرض نماز پڑھتے وقت صورت بار بار بھول جانے کا کیا اس صورت کو چھوڑ کے ہم دوسری صورت بدل دے، کوئی مسئلہ ہے؟ دیکھیں پہلے ہی آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے کون سی صورتیں اچھے سے یاد ہیں۔ جو بھی صورتیں آپ کو اچھے سے یاد ہیں آپ کو نمازوں میں انہیں کو پڑھنا چاہیے۔ جو بھی نمازیں آپ کو اچھے سے جو بھی صورتیں آپ کو یاد ہیں اچھے سے، تو انہیں کو پڑھنا چاہیے۔ بہتر ہے کہ نیت باندھتے وقت آپ دل میں ارادہ کر لیں کہ پہلی رکعت میں یہ، دوسری میں یہ، تیسری میں یہ، تو آپ کو آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور یہ مسئلہ پیش نہیں آئے گا۔ اور اگر کبھی ایسا ہو جائے صورت پڑھنا شروع کی تھی مگر بھول گئے تو کوئی بات نہیں، کوئی دوسری صورت پڑھ لیں، نماز ہو جائے گی۔ میں بیدار کروں گا، قربانی خصی یا بکرے کی کرنی چاہیے یا بغیر خصی کی؟ خصی کی افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصی جانور کی بکروں کی قربانی کیا کرتے تھے، تو اس لیے خصی جانور کی قربانی کرنا افضل ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خصی کرنے سے وہ موٹا ہو جاتا ہے، فربا ہو جاتا ہے، بکرا وغیرہ جو بھی جانور ہے خصی کرنے سے موٹا ہو جاتا ہے، فربا ہو جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کے چونکہ جو انڈل جو بکرا ہوتا ہے وہ اپنا پیشاب خود پیتا ہے، یہ تو خود دیکھا ہوا ہے ہمارا، تو وہ اپنا پیشاب خود پیتا ہے، تو پیشاب پینے کی وجہ سے اس کے جسم میں سے پیشاب کی ایک عجیب سی اسمائل آتی ہے، ایک عجیب سی بو آتی ہے، بدبو آتی ہے۔ تو جب خصی کر لیں گے اس کو تو وہ بدبو نہیں آتی، تو چونکہ وہ موٹا ہو جاتا ہے، گوشت میں سے بدبو نہیں آتی ہے، اور ہضم ہونے میں پکنے میں بہت جلدی ہوتا ہے، جلدی ہضم ہو جاتا ہے، جلدی پک جاتا ہے۔ تو انہی کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خصی کے کیا کرتے تھے۔ جب حضور خصی کے کیا کرتے تھے تو ہمارے لیے بھی افضل کیا ہے؟ خصی جانور کی قربانی کرنا افضل ہے۔ طاہر صبح ایم ڈی السلام علیکم مفتی صاحب، اگر ایک رکعت ایکسٹرا پڑھ لے تو سجدہ سہو سے نماز ہو گیا، کیا دوبارہ دہرانا ہوگا؟ اگر آپ قاعدہ اخیرہ میں بیٹھے تھے، قاعدہ اخیرہ میں 2 رکعت والی ہو چاہے 4 رکعت والی نماز ہو، اگر آپ قاعدہ اخیرہ میں بیٹھے تھے پھر کھڑے ہو کر کے آپ نے ایک ایکسٹرا نماز پڑھ لی ہے تو ایک رکعت پڑھ لی ہے تو سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ قاعدہ اخیرہ میں نہیں بیٹھے تھے، چوتھی رکعت پہ بیٹھنا تھا مگر کھڑے ہو گئے، آپ بیٹھے ہی نہیں ہیں، بالکل بھی نہیں بیٹھے ہیں، چوتھی رکعت پہ بیٹھنا تھا مگر آپ سیدھا 5ویں رکعت پہ جا کے بیٹھے ہیں تو اب نماز نہیں ہوگی، اب آپ کو دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ تو اگر قاعدہ اخیرہ میں بیٹھے پھر کھڑے ہو کر کے ایک رکعت ایکسٹرا کر لی تو سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی، اور اگر قاعدہ اخیرہ میں نہیں بیٹھے تو پھر نماز نہیں ہوگی، چونکہ قاعدہ اخیرہ میں بیٹھنا فرض تھا جو آپ نے چھوڑ دیا، اور فرض جب چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ نوکری کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، میں نے بتا دیا ہے۔ شمش فاطمہ السلام علیکم، ماں باپ کی لمبی عمر کی دعا مانگ سکتے ہیں؟ جی بالکل مانگنا چاہیے، ماں باپ کا تو یہ حق ہے، ان کے حق میں دعا مانگیں، ٹھیک ہے، ان کے حق میں دعا مانگیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یہ قرآن کریم نے ہم کو بتایا ہے کہ میرے مولا ان پر رحم فرما۔ رحم کا مطلب ایک تو یہ ہے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کو اچھی صحت دے، عافیت دے، یہ بھی تو رحم ہی نا۔ آدمی بیماری میں پریشانی میں دعا مانگتا ہے یا اللہ رحم فرما، تو رحم کا مطلب یہ ہوتا ہے صحت بھی دے اور پریشانیاں بھی ختم ہوں، عافیت بھی ملے، روزی بھی ملے، تمام چیزیں رحم کے اندر آ گئی ہیں۔ تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اپنے والدین کے لیے لمبی عمر کی، اچھی صحت کی، عافیت کی، مال کی، ہر چیز کو ان کے حق میں دعا مانگیں۔ یہ ہمارے ذمہ میں حق ہے کہ ہم اپنے والدین کے حق میں کیا کریں؟ دعا کریں، تو مانگنی چاہیے۔ خلیل خان کہہ رہے ہیں کیا بی سی سے پیسہ جو حاصل ہوتا ہے کیا وہ حلال ہے؟ آپ سے گزارش ہے کہ وضاحت فرما دیں۔ کے بی سی کا مطلب ہے کون بنے گا کروڑ پتی۔ فلم اسٹار امیتابھ بچن، جو ایک یہ کافی زمانے سے میں نے سنا ہے، کبھی دیکھا تو نہیں ہے لیکن میں نے سنا ہے، تو کے بی سی اس کو کہا جاتا ہے، شارٹ فارم ہے اس کی، کے بی سی کون بنے گا کروڑ پتی۔ تو وہ کنسٹنٹنٹ کو بلاتے ہیں، یعنی کسی نہ کسی کو انوائٹ کرتے ہیں، بلاتے ہیں، بھائی آپ آؤ، سامنے کی بینچ پر ان کو بٹھاتے ہیں، کچھ سوال ان سے پوچھتے ہیں، اور جو جواب دے دیتا ہے تو اس سے خوش ہو کر کے اس کو انعام دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کے بی سی، یا یہ پروگرام کے بی سی کہلاتا ہے۔ اس کے متعلق علماء یوں فرماتے ہیں
کہ یہاں پر جو آپ کو انعام مل رہا ہے، یہاں پہ جو آپ کو انعام مل رہا ہے تو وہ آپ کی معلومات کی بنیاد پہ مل رہا ہے، آپ کے علم، آپ کے نالج، آپ کی معلومات کی بنیاد پر آپ کو مل رہا ہے۔ اگر آپ جواب نہیں دیں گے تو آپ کو انعام نہیں ملے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی نالج شیئر کی ہے، آپ نے اپنی معلومات کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر آپ کو یہ انعام مل رہا ہے، لہٰذا یہ لینا جائز ہے۔ تو اگر کوئی بندہ KBC میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے، وہاں جاتا ہے، حصہ لیتا ہے اور انعام جیتتا ہے تو وہ رقم اس کے لیے حلال ہے، وہ رقم اس کے لیے حلال ہے اور اس کو استعمال کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ تو آپ کے لیے خوب موقع ہے، جائیں، انعام جیتیں اور انعام کمائیں، کیا پتہ کس کی لاٹری لگ جائے۔ تو KBC میں جیتی ہوئی رقم کیا کہلائے گی؟ حلال کہلائے گی، چونکہ حرام کا اس کے اندر کوئی پہلو نہیں ہے، حرام والا اس کے اندر کوئی پہلو نہیں ہے، آپ کو گناہ کر کے نہیں کہا جا رہا ہے، سودی کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو حرام والی کوئی چیز اب تک مجھے سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ بھئی حرام کیوں کہیں، ہم کوئی وجہ ہی نہیں ہے حرام کہنے کی، تمام چیز تو حلال ہے۔ بھئی آپ نے جواب دیا تو انعام ملا، آپ جواب نہیں دیں گے تو خالی لوٹ کے آئیں گے۔ تو یہ جو انعام مل رہا ہے یہ آپ کی محنت کا، آپ کے علم کا، آپ کی معلومات کی بنیاد پہ مل رہا ہے، تو لہٰذا جائز ہے۔ تو جو وہاں جا سکتا ہے جائیں۔ صدائے صفا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت بہت شکریہ ہمارے چینل پہ تشریف لانے کے لیے، آپ کا خیر مقدم میں استقبال کرتے ہیں آپ کا، اللہ آپ کے چینل کو اور آپ کو خوب ترقیات سے نوازے اور جزائے خیر عطا فرمائے۔ بلال خان کہہ رہے ہیں معوذتین کے اہتمام سحر میں معین ہے۔ جی ہاں، میں نے بھی وہی عرض کیا ہے۔ محمد الطاف انصاری مفتی صاحب، میرے چھوٹے بھائی نے حفظ 2 مرتبہ دور بھی کر لیا، اس کے دیوبند میں داخلہ کیسے ملے گا؟ بھائی وہاں کے دفتر اہتمام میں آپ رابطہ کر لیں، ان سے کہہ لیجئے کہ مجھے اپنے بھائی کو فارسی میں داخلہ دلوانا ہے، یا اول عربی میں، جو بھی وہ ہوگا وہ آپ کو وہاں سے پورا وہ بنا دیں گے۔ حفظ کے بعد میں آگے پڑھائی کرنی ہے، قرات میں داخلہ لینا ہے، اول عربی میں لینا ہے، فارسی میں کہاں لینا ہے، تو وہ پوری ترتیب انشاءاللہ آپ کو وہاں سے معلوم ہو جائے گی، تو آپ وہاں وہ کر لیں، ان سے رابطہ کر لیں، دفتر اہتمام میں فون کر لیں، نیٹ پہ آپ کو دفتر اہتمام کا رابطہ نمبر مل جائے گا۔ بلال خان کہہ رہے ہیں لہٰذا حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص صبح 7 اجوا کھجور کھا لے گا سحر اس پر اثر نہیں کرے گا۔ جی ہاں، یہ بھی حدیث میں ہے کہ جو شخص مدینے کی 7 اجوا کھجور کھا لے گا اس دن اس کے اوپر سحر اثر نہیں کرے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو روزانہ اجوا کھجور کھانی پڑے گی۔ یہ ہے کہ اس دن، حدیث کے الفاظ ہے کہ اس دن اس پر سحر اثر نہیں کرے گا، تو آپ اجوا کھجور کھاتے رہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے آج اجوا کھجور کھا لی زندگی بھر آپ کو اثر نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس دن آپ کو سحر اثر نہیں کرے گا، جادو اثر نہیں کرے گا۔ علی اکبر مفتی صاحب، اگر کسی چیز کا مذاق بناؤ اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں تو کیا مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے علم ہونا ضروری ہے؟ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں سمجھا نہیں ہے۔ دیکھیں، جو چیز اسلامی ہے، وہ چاہے داڑھی ہے، وہ چاہے ٹوپی ہے، ٹھیک ہے، جو بھی چیز یا کرتا پیجامہ ہے، جو بھی اسلامی چیز ہے، اسلامی لباس ہے، یا اسلام کے شاعر میں سے ہے، اسلام کے ارکان میں سے ہے، تو ان میں سے کسی بھی چیز کا مذاق اڑانا آپ کے لیے کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ ان کا مذاق اڑاتا ہے تو اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگے گا، اب اسے علم ہو نہ ہو۔ ایک مسلمان کو دین کی وہ تمام بنیادی باتوں کا علم ہونا چاہیے جو حلال و حرام سے تعلق رکھتی ہیں، ناجائز جائز سے جو تعلق رکھتی ہیں، حلال و حرام سے جو مسئلے مسائل متعلق ہیں۔ ایک مسلمان کو، بلکہ ہر مسلمان کو ان بنیادی باتوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ تو اگر کوئی اس طرح کی گھٹیا حرکت کرتا ہے پھر کہتا ہے مجھے علم نہیں تھا، تو بھائی آپ کا اعتبار نہیں ہوگا، جو حکم لگنا ہے، فتویٰ لگنا ہے، وہ لگے گا۔ تو اس لیے وہ کوئی بھی ایسی سنت ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہو جو دین کی بنیادی باتوں میں سے ہے، شاعر میں سے ہے، تو اس کا مذاق اڑانا کیا ہوگا؟ کفر کہلائے گا۔ شزین خان، السلام علیکم، خیریت مفتی صاحب؟ جی وعلیکم السلام، اللہ کا احسان ہے، کرم ہے۔ فیض احمد کہہ رہے ہیں نوکری کا وظیفہ میرے واٹس ایپ پر بھیج دیجیے، آپ واٹس ایپ پر رابطہ کر لیجیے، میں بھیج دوں گا۔ ماما جمال کہہ رہے ہیں کیا ہر خواب کی کوئی تعبیر ہوتی ہے، یا ہمیں کیسے پتہ چلے کہ خواب سچا ہے اللہ کی طرف سے اور اس کی تعبیر بھی سچی ثابت ہو؟ دیکھیں، ہر خواب سچا نہیں ہوتا، ہر خواب تعبیر کے پوچھنے کے لائق نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ ایسے اٹ پٹے میرے کو خواب بتاتے ہیں، فون کرتے ہیں جی خواب میں یہ آیا، ابھی ایک کا فون آیا، میں اپنے خواب میں دیکھ رہی ہوں کہ میرے شوہر کی دوسری شادی ہو رہی ہے۔ تو میں نے کہا یار تمہارے دماغ میں وہی چل رہا ہوگا، وہی تمہارے خواب میں بھی آ گیا۔ جو دماغ میں چل رہا ہوتا ہے 80 کیا بلکہ 90% باتیں 90% باتیں خواب میں اکثر وہ ہوتی ہیں جو ہمارے روزمرہ کے کام کاج ہیں، یہ جو ہمارے ذہن میں چل رہا ہے، تو اکثر ہمارے خواب میں وہی چیزیں آتی ہیں، اکثر ایسا ہے۔ حدیث میں کہا گیا کہ جو صبح کے وقت میں جو خواب آتا ہے، تہجد کا جو وقت ہے، ٹھیک ہے، فجر کا جو وقت ہے، صبح کا جو خواب ہے، اس وقت میں اگر کوئی ایسا خواب آئے جس سے ہم کو لگتا ہے کہ یہ میننگ فل ہے، اس کا کوئی تو مطلب ہوگا،
عموماً اس طرح کے خواب نہیں آتے، اس طرح کے اشارے نہیں ملتے، کچھ تو یہ الگ چیز ہے۔ تو اس طرح کا خواب ویلیو رکھتا ہے، اور اگر چاہیں تو اس کی خواب معلوم مطلب اس کی تعبیر معلوم کر سکتے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ ہر خواب کی تعبیر معلوم کرنے لگے، تو بھئی آدمی روزانہ کوئی نہ کوئی خواب دیکھتا ہی ہے، تو اگر آپ روزانہ کے خواب کی تعبیر پوچھنے بیٹھ جائیں گے تو تعبیر بتانے والے پریشان ہو جائیں گے۔ دنیا میں 7 ارب لوگ ہیں، تو اگر سب کے خواب کی تعبیر بتانے لگ جائیں گے تو پریشان ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہر خواب پوچھنے کے لائق نہیں ہوتا۔ میں کافی وقت سے چاہ رہا تھا کہ اس کے اوپر بات چیت کروں۔ لوگ عجیب عجیب بے تکے بے ڈھنگے اپنا خواب بتاتے ہیں، جی میں نے خواب میں یہ دیکھا، میں نے خواب میں یہ دیکھا۔ یار تمہارا کام وہ ہوگا، تم وہ سوچ رہے ہوگے، کوئی اس طرح کی مشکل پیش آئی ہوگی تو تمہیں وہ خواب میں آ گیا ہوگا۔ اب رات میں ہی ہمارے گھر میں ہمارے بڑے بھائی کے بارے میں بات چیت چل رہی تھی، تو مجھے خواب بھی انہیں کا آ گیا کہ میں اور میرا بھائی ایک جگہ جنگل میں جا رہے ہیں، تو باتیں وہ ہو رہی تھی تو خواب بھی ویسا آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، کسی بندے کا جو ہے مسئلہ ہو رہا ہے کہ اس کو عمرہ کے لیے جانا ہے، حج کے لیے جانا ہے، تو خواب بھی اس کو ایسے ہی آئے گا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، عمرہ پہ جا رہا ہوں۔ کسی بندے کو کوئی گاڑی خریدنی ہے، کوئی بائک خریدنی ہے، تو اس کو خواب بھی ویسے ہی آئیں گے کہ اس نے بائک خرید لیا یا گاڑی میں جا رہا ہے۔ تو اکثر باتیں، اکثر کہہ لیجیے 90% باتیں جو ہمارا کام کاج ہوتا ہے، جو روزمرہ کی زندگی میں جو ہمارے معمولات ہیں، اکثر ہم کو خواب وہی آتے ہیں۔ اس سے ہٹ کر کے جو خواب یونیک ہوتا ہے، تھوڑا الگ ہوتا ہے، یار اس کے اندر کوئی اشارہ ہے، کوئی تو بات ہے، عموماً ایسا خواب نہیں آتے، اس طرح کی چیزیں نہیں آتی، یہ تھوڑا الگ ہے، کچھ اس میں اشارہ پوشیدہ ہے، اور وہ بھی صبح کے وقت میں آیا ہے، فجر سے پہلے کا خواب ہے۔ تو ایسے خواب کوئی میننگ فل ہوتے ہیں، یا ان کی ویلیو ہوتی ہے، یا ان کے بارے میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے تب بھی کہ آپ اسی کے بارے میں پوچھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو خواب آیا ہے، آپ کو تعبیر بتائی ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ ویسا ہی ہوگا، ویسا ہی ہوگا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ خواب ہے، علماء نے اس کی تعبیر بتا دی، ہو سکتا ہے بالکل وہی ہو سکتا ہے ویسا نہ ہو، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے خواب وغیرہ کے زیادہ چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ جتنا کم جانو گے اتنا فائدے میں رہو گے، جتنا کم جانو گے اتنا زیادہ فائدے میں رہو گے، جتنی زیادہ معلومات بڑھتی جائیں گی اتنا آدمی پریشان ہوتا جائے گا۔ مثال بتاؤں آپ کو، ڈاکٹر حضرات ہیں، اب ہمیں نہیں پتا کیا کھانے سے کولیسٹرول بڑھتا ہے، کیا کھانے سے جو ہے کیا کہتے ہیں بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، ہم کو پتہ نہیں ہے، تو لوگ کھاتے ہیں، اندھا دھند کھاتے ہیں جس کو جو کھانا ہے۔ اور جو ڈاکٹر ہوگا جس کو پتا ہے اس کے کھانے سے کولیسٹرول بڑھتا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے، کریٹین بڑھتا ہے، یوں ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، تو وہ پریشان ہو جائے گا، یہ نہیں کھائے گا، وہ نہیں کھائے گا، اس سے پرہیز کرے گا، اس سے پرہیز کرے گا، ٹھیک ہے، تو وہ پریشان ہو جائے گا، وہ کیونکہ اس کو سب چیزوں کے بارے میں پتا ہے۔ تو جتنا جانیں گے اتنے زیادہ پریشان ہوں گے، اس لیے بہتر ہے جتنا کم جانیں اتنا زیادہ اچھا ہے، سکون سے رہیں گے۔ تو معلومات جتنی بڑھتی جائے گی اتنے زیادہ پریشان ہوتے جائیں گے، تو دنیا کے بارے میں کم ہی جانیں۔ ارے ہاں، میں وقت دیکھنا بھول گیا بھائی، وقت ہو گیا ہے 1 گھنٹہ 12 منٹ، تو اس لیے اللہ کے واسطے اور جو ہے سوال جواب نہ پوچھے، بہت سارے سوالات ہو گئے ہیں پہلے ہی، تو بس میں انہیں کے جواب دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ بقیہ حضرات کے جو سوال جواب رہیں گے انشاءاللہ وہ اگلے ہفتے۔ مبین احمد، طلوع آفتاب کا اعلان کرنا کیسا ہے جبکہ قرآن و حدیث اور صحابہ سے اس کو ثبوت نہیں ملتا؟ اکثر مساجد میں اعلان ہوتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، جائز ہے ناجائز ہے؟ اس سلسلے میں علماء کے دونوں قول ہیں کہ طلوع آفتاب کا اعلان کیا بھی جا سکتا ہے اور نہیں بھی کیا جا سکتا ہے، تو آپ دیکھ لیں جیسا بھی آپ کو ہو، اجازت دونوں کی ہے۔ بعض جواز کے قائل ہیں، بعض عدم جواز کے قائل ہیں، تو جہاں ضرورت ہو، لوگ اٹھتے نہیں ہیں یا تو بہت زیادہ غافل لوگ ہیں، تو ان کے لیے اعلان کیا جا سکتا ہے۔ جیسے گھروں میں عورتیں بھی رہتی ہیں، اگر ان کو بتایا نہیں جائے گا وقت تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ مکروہ وقت میں نماز پڑھ لیں گی، تو اس لیے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اعلان کر دینا چاہیے، لیکن اعلان مختصر ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ آپ پوری لمبی کھینچتے جا رہے ہیں، یوں ہو گیا ہوں ہو گیا، بس مختصر کہ بھئی مکروہ وقت چل رہا ہے، ٹھیک ہے، بس اتنا بات کہہ کر کے بات کو ختم کر دیں۔ یا تو ایک اس کی بہتر طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مہینے میں 1 یا 2 بار اعلان کر دیں، ٹھیک ہے، کہ بھئی سورج نکلنے کا وقت یہ ہے لہٰذا لوگ احتیاط کریں، تو مہینے میں 1 یا 2 بار اعلان کر دیں تاکہ لوگوں کو اندازہ رہے، چونکہ روزانہ 1 یا 2 منٹ گھٹتی ہے زیادہ سے زیادہ، تو لوگوں کو اندازہ رہے گا کہ بھئی سورج نکلنے کا ٹائم یہ ہے۔ خلیل بھائی کہہ رہے صدقہ کن کو دینا افضل ہے؟ اپنے رشتہ داروں کو، جو ضرورت مند رشتہ دار ہوں ان کو دینا افضل ہے۔ شزین خان کہہ رہے کیا بیوی اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے؟ جی لے تو سکتی ہے، بیوی اپنے شوہر کا نام تو لے سکتی ہے، لیکن ادب یہ ہے کہ نام نہ لیا جائے۔ ادب کیا ہے؟ نام نہ لیا جائے۔ اگر بچے ہیں تو بچوں کے ابو کے نام سے پکارا جائے، یا تو پیار محبت میں کوئی دوسرا نام رکھ لیا جائے، تو اصل نام نہ لیا جائے۔ ہمارے معاشرے کا مزاج یہی ہے کہ عورتیں اپنے شوہر کا نام نہیں لیتی ہیں۔ وہ کسی کا لکھا ہوا تھا کسی
عورت نے اپنی بچی کا نام رکھا ہوا تھا کسی کے شوہر کا نام تھا رحمت. کیا نام تھا؟ رحمت. رحمت بھی لوگوں کا نام ہوتا ہے. تو کسی کے شوہر کا نام تھا رحمت، اور وہاں پہ مزاج وہی تھا. ہمارے ہندوستان وغیرہ میں جو مشرقی علاقے ہیں ان میں یہی مزاج ہے کہ شوہروں کا نام نہیں لیا جاتا. تو وہ اس عورت کی جو شادی ہوئی تو رحمت نام کے آدمی سے ہوئی، اور وہاں شوہر کا نام لینا بہت برا تھا. اب یہ عورت نماز پڑھ رہی تھی تو نماز پڑھتے ہوئے سلام پھیرنے سے پہلے سوچنے لگی میرے شوہر کا نام تو رحمت ہے، تو اب میں جو ہے کیسے سلام پھیروں، سلام کیسے پھیروں؟ چونکہ سلام تو پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو سلام کیسے پھیرتے ہیں، اور میرے شوہر کا نام رحمت ہے تو ان کا نام لیا جائے گا. تو سلام بھی پھیرنا ہے اور نام بھی نہیں لینا ہے تو کیسے کریں؟ تو ان کی بیٹی کا جو نام تھا نا اس کا نام تھا سکینہ. بیٹی کا نام تھا کیا تھا؟ سکینہ. تو وہ سلام پھیرتے ہوئے کہہ رہی السلام علیکم سکینہ کے ابو، السلام علیکم سکینہ کے ابو. تو وہ اس طریقے سے سلام پھیر رہی، چونکہ رحمت نام لے گی تو شوہر کا نام ہو جائے گا جو بے ادبی کے اندر داخل ہے. تو یہ بہرحال ایک مزاحیہ واقعہ ہے، یہ تو ایک لطیفہ ہے، لیکن شوہر کا نام لینا یہ بے ادبی اس کو شمار کیا جاتا ہے. بہتر ہے کہ یا تو بچوں کے نام سے کہ جی فلاں کے ابو سنتے ہو، احمد کے ابو سنتے ہو، یا جو بھی کچھ ہو، یا تو کوئی دوسرا پیارا محبت بھرا نام رکھ لیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے. باقی لینے کی اجازت ہے، جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، جائز ہے، لے سکتے ہیں. ابو سید انصاری السلام علیکم مفتی صاحب، آپ کچھ بتائیے کہ ہم زندگی کو سدھارنا چاہتے ہیں مگر ہم شیطان سے بچ ہی نہیں پاتے کیونکہ ڈر ہی اتنا لگتا ہے. اچھا دیکھیں، آپ کسی اللہ والے سے بیعت ہو جائیے. آپ کے علاقے میں جو اللہ والے ہوں، بزرگ ہوں، جن کی مجلس لگتی ہو، خانقاہ وغیرہ ہو، یا کسی مدرسے میں چلے جائیں تو وہاں کسی استاد سے اپنے آپ کو جو ہے ان سے اپنا تعلق اور سلسلہ قائم کر لیں، ان کو اپنی حالت بتائیں، کیفیت بتائیں، تو انشاءاللہ یہ چیز آپ کے سدھرنے میں بڑی معاون ہوگی. محمد فیضان السلام کیا کہہ رہے جزت مفتی صاحب السلام علیکم. مجھے معلوم کرنا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسجد میں لانا کیسا ہے. جو بچے ایسے جن کو شعور نہیں ہے، بالکل بھی کوئی سلیقہ ہی نہیں ہے ان بچوں کو، 1 سال کا، 2 سال کا، 3 سال کا، 4 سال کا، یہ بچے ایسے ہیں کہ ان کو ہگنے موتنے کا بھی پتہ نہیں ہے، ان کو پیشاب پاخانے کا بھی پتہ نہیں، ان کو شعور اور سلیقہ ہی نہیں ہے. تو ایسے بچوں کو مسجد میں نہیں لانا چاہیے. اور حدیث میں ایسے ہی بچوں کو مسجد میں لانے سے منع کیا گیا ہے. جنبو مساجدکم عن صبیانکم، اس طرح کے حدیث کے الفاظ ہے کہ اپنی مسجدوں کو پاگلوں سے اور بچوں سے محفوظ رکھو، بچاؤ. تو جن بچوں کو پیشاب پاخانے کا بھی شعور سلیقہ نہیں ہے، 1 سال 2 سال 4 سال کے بچے ہیں، تو ان کو مسجد میں نہیں لانا چاہیے. وہ شور شرابہ کرتے ہیں، نمازیوں کے سامنے سے بھاگے پھرتے ہیں، جس سے ڈسٹرب پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے بچوں کو نہیں لانا چاہیے. البتہ جو بچے شعور سلیقے والے ہیں، جیسے 7 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ، تو جو بچہ شعور سلیقے والا ہے، جس کو پتہ ہے مطلب وہ مسجد میں پیشاب پاخانہ نہیں کرے گا، جو بچہ ایسا ہے، اتنا شعور سلیقہ مند ہے، تو ایسے بچوں کو مسجد میں لایا جا سکتا ہے. بہتر ہے ایسے بچوں کو لا کر کے اپنے بازو میں کھڑا کریں، اپنے ساتھ میں کھڑا کریں، تاکہ وہ آپ کے پاس ہی کھڑا رہے، وہ کہیں بھاگے واگے نہیں، کسی سے شرارت نہیں کریں. نہیں تو وہ کسی نے ایک پوسٹ لکھی تھی کہ میں مسجد میں جاتے ہوئے اپنے بچوں کو اپنے پاس کھڑا رکھیں، ورنہ پیچھے WWE چل رہا ہوتا ہے، تو پیچھے 4-5 بچے مل جاتے ہیں آپس میں، وہ اس کو مارتا ہے، یہ اس کو مارتا ہے، پھر روتے ہیں، چلاتے ہیں، میرے ابو وہاں کھڑے ہیں تو رونا شروع کر دیتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو جو بچے شعور سلیقے والے سمجھدار ہیں ان کو لایا جا سکتا ہے، اور جن کو شعور سلیقہ نہیں ہے، جیسے 4 سال 5 سال تک کے بچے ہیں، تو ان کو نہیں لانا چاہیے. خلیل بھائی کہہ رہے ہیں کیا منی اور ودی کمزوری کی وجہ سے بھی نکلتی ہے؟ جی ہاں، اس کی وجہ سے بھی نکلتی ہے. مفتی صاحب عمر میں برکت کا مطلب بتا دیں. عمر میں برکت کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ بھئی عمر لمبی ہے، آدمی 60 سال کے بجائے 70 سال، 80 سال، 90 سال، ایک تو مطلب یہ ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہو رہی ہے. دوسرا عمر میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ کم وقت میں زیادہ کام آدمی انجام دے دے. جو لوگ 90 سال کی عمر میں جو کام انجام دیتے ہیں، ایک بندہ 50 سال کی عمر میں وہ تمام کام کر لیتا ہے. تو یہ بھی عمر میں برکت کا مطلب ہوتا ہے. بلال خان اللہ آپ کے اس پروگرام کو بے انتہا قبول فرمائے. جی شکریہ، جزاک اللہ. اراؤنڈ دا ورلڈ ماشاءاللہ، جی شکریہ، عمدہ سلسلہ ہے، بہت بہت شکریہ. فیاض احمد کہنے لائیو ختم ہوتے ہی واٹس ایپ کر سکتا ہوں مفتی صاحب؟ جی ہاں کر سکتے ہیں. نیاز محمد جی سوال جواب تو دفن ہونے کے بعد ہوتے ہیں، لیکن اگر بندہ نیک ہے تو انعام اور بد ہے تو عذاب پہ یہ روح نکلنے کا شروع. جی یہ صحیح، آپ نے سوال جواب کو پوچھا تھا، میں نے سوال جواب کا سلسلہ عرض کر دیا. بلکہ
آپ نے صحیح کہا ہے کہ نیک بندہ ہوتا ہے تو مرنے کے بعد ہی، یعنی جب روح جسم سے پرواز کر گئی، نکل گئی ہے، تو اثرات تبھی سے شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی کی وجہ ہے بعض لوگوں کے چہرے کالے پڑ جاتے ہیں، بعض لوگوں کے چہرے چمکنے لگ جاتے ہیں، تو وہ اسی کی وجہ ہوتی ہے۔ عمران شیخ السلام علیکم، لیٹ ہو گیا جی، بہت لیٹ ہو گیا ہے۔ محمد مصطفیٰ جی، ان کا سوال کیا، السلام علیکم مفتی صاحب، میں جہاں پہ کام کرتا ہوں وہاں پہ فیکٹری میں سب گانا بجاتے ہیں، میں گانا نہیں سنتا ہوں تو میرا گناہ ہوگا؟ دیکھیں، اگر آپ روک سکتے ہیں تو آپ کو روکنا چاہیے، احتجاج کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یا اس طرح کی چیزیں آج کل مارکیٹ میں اویلیبل ہیں کہ اگر آپ کانوں میں ڈال لیں گے تو آپ کو سنائی نہیں دے گا، تو بہتر ہے کہ آپ اس طرح کے ڈاٹس لے لیں اور کانوں میں ڈال لیں۔ اور اگر وہ بھی چیزیں نہیں ملتی ہیں تو آپ دل کے اندر برا سمجھیں کہ میرا بالکل سننے کا ارادہ نہیں ہے، اللہ سے توبہ استغفار کریں کہ اللہ تو دل کو جانتا ہے، نیتوں کو جانتا ہے، میں نہیں سننا چاہتا مگر مجبوری ہے، یہ لوگ مانتے نہیں ہیں، تو امید انشاءاللہ کہ پھر آپ کو سننے کا گناہ نہیں ملے گا۔ عمران شیخ مفتی صاحب، آپ کی نظر میں کوئی اللہ والے ہیں جس سے بیعت لیا جائے؟ آپ کس علاقے میں رہتے ہیں وہ مجھے بعد میں فون پہ بتا دیجیے گا، یہاں نہیں تو سلسلہ اور لمبا ہو جائے گا، تو آپ مجھے بعد میں بتا دیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا کس علاقے میں آپ کن سے بیعت ہوں۔ نیاز محمد کہہ رہے جی، میں نے ایک عالم سے سنا ہے کسی عالم یا حافظ درس تدریس کا کام کرنے والے کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، اس کی قبر کا اتنا فرشتہ طواف کرتے ہیں، حج کے موقع پر لوگ بیت اللہ طواف کرتے ہیں۔ بھائی میں نے تو نہیں سنا ہے کہ کسی کے قبر پہ فرشتے ایسے طواف کرتے ہو جیسے بیت اللہ کا، تو میرے علم میں تو نہیں ہے، جن سے سنا ہوگا آپ انہیں سے حوالہ اور دلیل مانگ لیں، میرے علم میں نہیں ہے۔ جی ایم ایس حسین، ایئر بڈس، جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایئر بڈس اس طرح کے وہ آتی ہیں کہ آپ ان کو لگا لیں گے تو باہر کی آواز آپ کو سنائی نہیں دے گی۔ محمد گلزار، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ عدنان خان، مفتی صاحب روزانہ غسل کرنا کیسا ہے؟ بھائی جائز ہے، میرا بھی معمول ہے روزانہ غسل کرنے کا، تو یہ تو نظافت سے تعلق رکھتا ہے جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے کہ بھائی آپ جتنا پاکیزگی کا خیال رکھو گے، صاف ستھرا رہو گے، اتنا اچھا ہوگا۔ تو آپ روزانہ نہائیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے، لوگوں کے معمول ہوتے ہیں، عادتیں ہوتی ہیں، بعض لوگوں کے معمول یہ ہیں کہ وہ سردی میں بھی روزانہ نہاتے ہیں، تو بڑی اچھی بات ہے، اسلام تو صاف صفائی کو ہی پسند کرتا ہے، تو آپ جتنا صاف ستھرا رہیں گے اتنی زیادہ اچھی بات ہے، تو روزانہ نہانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اب اسے انصاری کہنا مفتی صاحب شیطان کو کمزور کیسے کرے؟ اللہ کا ذکر کرے، ٹھیک ہے؟ شیطان کو مات دینے کا واحد ذریعہ ہے اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہیں، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، قرآن کریم کی اس آیت کو اپنا معمول بنا لیں، ٹھیک ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ شیطان سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی۔ عمران شیخ کہنے پہلے جوگیشوری میں رہتا تھا، اب سولہ پور میں رہتا ہوں، آج کال کیا تھا میرے مسئلے کے لیے، آپ شاید بزی تھے۔ میں مصروفیات تو بہت رہتی ہیں، کسی کا فون اٹھا پاتا ہوں اور کسی کا نہیں اٹھا پاتا، تو اس لیے اگر کسی کا فون نہیں اٹھا پایا تو معذرت، وہ پھر ایک آدھ دن میں پھر کال کر لیا کرے، انشاءاللہ کسی دوسرے وقت میں تو اٹھا لوں گا۔ بہرحال ہم اپنے آج کے اس پروگرام کا سلسلہ یہیں پر مکمل کرتے ہیں، اب کسی کے سوال کا جواب نہیں، اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور آخر میں پھر وہی بات عرض کروں گا کہ ہمارا ایک اور چینل ہے مفتی بدر موٹیویشنل اسپیکر، میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں لنک ڈال دوں گا، آپ سے گزارش ہے کہ اس کو بھی آپ سبسکرائب کر لیں، اس پہ اب تک 1000 سبسکرائبر بھی نہیں ہوئے ہیں، تو کم سے کم اتنا تو کریں کہ ہم 1000 کا جو ٹارگٹ ہے یوٹیوب کے ٹرم اینڈ کنڈیشن کے مطابق، تو تاکہ وہاں تک وہ پہنچ جائے۔ بس جاتے جاتے یہ عرض کروں گا، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے، ٹھیک ہے؟ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عدنان خان کہہ رہے ہیں زکوٰۃ میں مال نہ دے کر اس کے بقدر چیزیں دے دی جائیں تو جائز ہے یا نہیں؟ جی ہاں، زکوٰۃ میں چاول، گیہوں یا جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ مفتی صاحب اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ ایک بار بھی نہیں کہا گیا تو اذان ہو جائے گی کیونکہ اس میں علیہ السلام کے ساتھ مفقود ہو رہی ہے؟ بھائی میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر اذان میں کوئی کلمہ چھوٹ گیا ہے تو اگر اذان کے درمیان میں یاد آ جائے تو وہیں سے اعادہ کرے جہاں سے چھوٹا ہے، اور اگر اذان ہونے کے بعد یاد آیا ہے کہ اذان میں کوئی کلمہ چھوٹ گیا ہے تو دوبارہ اذان آپ کو دینی پڑے گی۔ ضاد کی صحیح آواز ضاد یا ضاد لائک عربس دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، عرب عام طور سے ضاد پڑھتے ہیں، وَلَضَّالِّينَ تو عرب عام طور سے ضاد پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی دال کو موٹا کر دو، ضال، ٹھیک ہے؟ اور باقی ضاد کی بھی اجازت ہے اور ضاد کی بھی اجازت ہے۔